अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अब चलते हैं नॉवेल चांद के कैदी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। वकारुल हसन, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अगर ये कोई रूह थी तो उसे भागकर कहीं छुपने की क्या जरूरत थी? वो तो धुआं बनकर भी तहलील हो सकती थी। शरफुद्दीन, हमें सोचने के लिए वक्त और सुकून की जरूरत है, और ये वक्त और सुकून हमारे पास है। इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मुखालिफत तो नहीं कर रहा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो काफी जज्बाती हो रहा था। जी नहीं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब्बा और अम्मा आ चुके हैं। परसों निकाह है और शायद 2 रोज बाद ही वो शगुफ्ता को लेकर रवाना हो जाएंगे, और तभी मुझे अलीगढ़ जाना है। तुम्हारा जाना तो शायद खट्टाई में पड़ चुका है। अब तुम्हें दाखिले की तो कोई जरूरत नहीं। ना तुम अमरोहा जाओगे, बल्कि शायद अब तुमसे मिलने मुझे सुनहरे बाबा के हुजरे में आना पड़े, वो भी इस सूरत में जब तुम किसी वजीफे या जंतर मंतर से फरागत पा चुके हो। उसने जले भुने अंदाज में कहा। मैं हंस पड़ा। और जंतर मंतर से फरागत तो मुझे मिलेगी ही नहीं। रूहों को काबू करना कोई आसान काम नहीं है बच्चों। वैसे मेरा जब जी चाहेगा तुम्हें किसी रूह के जरिए बुलवा लिया करूंगा। पलक झपकते में तुम अलीगढ़ से यहाँ पहुंच जाओगे। तुम्हारा किराया और वक्त बच जाया करेगा। मैंने हंसते हुए कहा। चलो, वरना अब हमें आवारा गर्दी के इल्जाम में पकड़ा भी जा सकता है। मुमकिन है लोग हमें उचक्का समझकर पुलिस के हवाले कर दें। यार, मैं अब इस वक्त घर कैसे जाऊंगा? वो मुतफक्किर होकर बोला। तुम यहीं सो जाओ, मैं बरामदे में पलंग डाल लूंगा। मैंने वापस मुड़ते हुए कहा। वो चुप हो गया। मैं जानता था कि वो इतनी रात गए घर जाएगा तो सभी लोग उठ जाएंगे, जबकि अम्मा मेरे लिए अब तक जाग रही होंगी। हम चंद ही लम्हों बाद दरवाजे पर खड़े थे। मैंने क्वाड पर लटका कुंडा हिलाया। चंद मिनट बाद ही मुझे किसी की चाप सुनाई दी, और फिर आने वाले ने कुंडी गिरा दी। दरवाजे पर चचा को देखकर मैं हैरान हो गया। आप? मियाँ, ये बम्बई नहीं है, उन्होंने आहिस्ता मगर तल्ख लहजे में कहा। मुरादाबाद है और यहाँ शुरफा रहते हैं। यूं रात रात भर गलियों में घूमना यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? इससे कबल कि मैं उन्हें कोई जवाब देता, अम्मा तेज कदमों से चलती हुई हमारे करीब आ गई। उन्हें देखते ही चचा जल्दी से बड़े बरामदे की तरफ बढ़ गए। इनसे पूछो ये खुद कहाँ से आ रहे हैं, शरफुद्दीन धीरे से बोला। मैंने उसे कोहनी मारी तो वो चुप हो गया और अम्मा को देखकर उन्हें आदाब किया। जीते रहो। तुम शरफुद्दीन हो? जी खाला जान, देर हो जाने पर शर्मिंदा है, मगर मैं जानती हूँ मैं तुम ही दोनों का इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आ जाओ। इतना कहकर अम्मा ने रास्ता छोड़ दिया। चचा गालिबन ऊपर जा चुके थे। हम दोनों अंदर चले आए। ताया अभी तक जाग रहे थे। वो हमारी आवाज सुनकर करीब आ गए। मैं अम्मा को बता चुका था कि शरफुद्दीन इस वक्त घर नहीं जा सकता, इसलिए उसके सोने का इंतजाम यहीं कर दें। वो गालिबन हमारे सोने का इंतजाम करने चली गई थी। ताया अपना पलंग खींचकर दालान में ले आए। मैं मूंढे उठा लाया। शायद अम्मा ताया को कुछ बता चुकी थी। उन्होंने बैठते ही पूछ लिया कि क्या हुआ और सुनहरे बाबा मिले या नहीं। मेरी बजाय शरफुद्दीन ने उन्हें तफसील से सब कुछ बता दिया। सब खेल तमाशे हैं, ताया बुड़बुड़ाए। मियाँ, सीधे सीधे अपने धंधे से लगो। अलीगढ़ भी जाने की जरूरत नहीं। उस हवेली को बेच बाच कर अलग करो, यहाँ मकान खरीदो और कोई कारोबार कर लो। अजदाद की जागीर सीने से लगाए रखोगे तो उनके गुनाह सवाब भी तुम्हारे ही हिस्से में आएंगे। वो काफी तल्ख हो रहे थे। नहीं ताया, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। मैंने बहुत सी बातें आपको नहीं बताई, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने हवेली छोड़ दी, तब भी हम शकुंतला से जान नहीं छुड़ा सकते। क्यों? मिर्जा सौलत बेग तुम्हारे तो परदादा थे ना, मगर मेरे तो वो दादे थे। शकुंतला ने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? या तुम्हारे चचा ही के पीछे क्यों ना पड़ गए? बात सिर्फ इतनी है मियाँ कि तुम्हारी अम्मा उस हवेली को अपनी शान बनाए बैठी हैं। हम जब से अमरोहा छोड़कर आए हैं यहाँ सुकून से लंबी तान कर सो रहे हैं। यकीन ना हो तो तुम भी आजमा लो। ताया ठीक कहते हैं वकारुल हसन। वैसे भी तुम यहाँ मकान खरीदने का कसद कर ही चुके हो। शरफुद्दीन को तो जैसे मौका ही मिल गया। मकान खरीदने वाली बात सुनकर ताया चौंक उठे। ये कसद कब फरमाया साहबजादे ने? उन्होंने तंजिया लहजे में पूछा। मैंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था ताया। मैं खुद भी बहनों को इस कदर खौफजदा देख चुका हूँ वहाँ कि सोचता हूँ यहीं रह जाऊं। फिर भला क्या कबाहत है? अम्मा वापस हवेली जाना चाहती हैं। रहने दो मियाँ, इतने बोहसों को उनकी चाहत पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। बस मैंने कह दिया कि अब अमरोहा का कोई नाम नहीं लेगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा। बच्चों, तुम खाना खा लो। उसी वक्त अम्मा ने आकर कहा। हम दोनों ही भूखे थे। हाथ धोकर बड़े बरामदे में चले आए, जहाँ अम्मा ने सफेद चांदनी बिछाकर दस्तरख्वान लगा दिया था। ताया हुक्के की चिलम कुरेदने लगे। हुक्के की नया होंठों तक पहुंची तो राख के नीचे दबे कोयले बोल उठे।
اماں ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ میں نے اماں کو سنہرے بابا سے ملاقات کی تفصیل بتائی تو وہ چپ ہو گئیں۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے حجرے میں ان کے ساتھ رہ جانے والی بات نے انہیں چپ لگا دی تھی۔ دلہن، یہ ایک ہی بیٹا ہے تمہارا، اور تمہارا ہی کیا، ہمارے خاندان میں یہی ایک نام لیوا ہے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سب کچھ تیاگ کر ہمالیہ کی چوٹی پر جا بیٹھے تو بسم اللہ، ورنہ حویلی کا خیال سر سے نکال دو۔ یہاں آخر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور حویلی میں جن لوگوں کی نالیں گڑی تھی وہ تو سب یہاں آباد ہو گئے، پھر تم کیوں بضد ہو؟ بیٹیوں کا ساتھ ہے، روحوں کا کیا بھروسہ؟ کچھ الٹا سیدھا ان کے ساتھ ہو گیا تو رہی صحیح عزت بھی نیلام ہو جائے گی۔ تمہیں نصر اللہ بیگ کے گھرانے کا بکھرنا یاد نہیں ہے شاید۔ ان کی جوان بیٹی پر جن عاشق ہو گیا تھا۔ پردے لگا کر پالکی میں سفر کرنے والی لڑکی ناچتی ہوئی نکل آئی تھی سڑکوں پر۔ سب لوگ منہ پھیر کر چلے گئے تھے۔ کمہار کے بیٹے نے قابو کیا تھا اسے، اور اس کے بعد وہ شرم سے علاقہ ہی چھوڑ گئے تھے۔ نصر اللہ بیگ کی گردن پھر ساری زندگی نہ اٹھ سکی۔ لاکھ سمجھایا کہ یہ بھوت پریت کا معاملہ تھا، مگر وہ شریف آدمی دنوں میں ساری جاگیر کوڑیوں کے مول بیچ کر دہلی چلا گیا۔ سنا ہے ان کی بہوؤں نے بھی میکے سے ناتا محض اسی لیے توڑ لیا کہ یہاں ان کی نند کے چرچے تھے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہ تھی۔ پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، کسی سے ملتے ہی نہ تھے کہ خیر خبر مل جاتی۔ ویسے دلہن، تمہاری مرضی، مگر میں لڑکیوں کو دوبارہ چاند کا قیدی بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ تمہیں کیا پتا، ہر 14 کی رات ہم لوگ یہاں سولی پر لٹکتے گزارا کرتے تھے کہ یا اللہ خیر کرنا۔ بعد میں کئی روز تک ہر آہٹ پر دھڑکا لگا رہتا تھا کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی ویسی خبر نہ آئی ہو۔ تایا بولتے رہے، چلم سے چنگاریاں نکلتی رہیں، اماں دہلتی رہیں، اور ہم لوگ کھانا کھاتے رہے۔ مجھے حیرت تو شرف الدین پر تھی، وہ ان چکروں میں گھر کر کتنا کمزور اور ڈرپوک سا ہو گیا تھا، مگر اس وقت وہ بالکل پرانا والا شرف الدین لگ رہا تھا، وہی جو ہمیشہ میرا مذاق اڑاتا رہا، جو شکنتلا والے معاملے کو حقیقت ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ وہ شرف الدین جو آج دن میں ان بزرگ کا پیغام سن کر بھاگا بھاگا میرے پاس چلا آیا تھا، اور وہی شرف الدین جس نے سنہرے بابا سے آج ہی ملنے پر اصرار کیا تھا، وہ اس وقت بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا، وہ تایا کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ پرکاش نے مراد آباد تک ہمارا تعاقب کیا تھا، گویا ثابت کر دیا تھا کہ ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں شکنتلا سے کیے ہوئے وعدے سے نہیں پھر سکتے۔ میں خاموش تھا، میں اس وقت کچھ بھی سوچنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سنہرے بابا کی پیشکش میرے لیے مشکل ترین پیشکش تھی۔ ممکن تھا کہ میں ان سے معذرت بھی کر لیتا، مگر اس کا مطلب قطعی یہ نہ تھا کہ میں ان کی ذات سے ہی منکر ہو جاؤں یا اس سارے معاملے کو ایک سازش سمجھ کر ذہن سے نکال دوں۔ میں سہولت سے سب کچھ سوچنا اور فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اماں سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس وقت کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ تایا کافی ناراض تھے، اماں پر اب بھی چپ لگی تھی۔ شرف الدین تایا سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا اور تایا اس سے بہت خوش لگ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں جہانی آپا نے اماں کو آواز دی۔ اماں اٹھ کر ان کے قریب چلی گئیں۔ وہ لوٹ کر آئیں تو ان کے ہاتھ میں تانبے کا بڑا سا خوان تھا، اس خوان میں پیالے رکھے تھے اور پیالیوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اوہ خالہ جان، آپ بہت اچھی ہیں۔ اس وقت چائے کی شدید طلب تھی۔ شرف الدین چہکا، یہ تمہاری خالہ جان کا کارنامہ نہیں میاں، ہمارا کارنامہ ہے۔ ہم نے کہہ دیا تھا کہ چائے ضرور چلے گی۔ تایا نے خوان پر سے پیالہ اٹھاتے ہوئے کہا، میاں پینے کی ساری چیزیں حرام قرار دے دیں، مگر چائے کے بارے میں کسی نے نہ سوچا، نشہ تو اس میں بھی ہے۔ اماں کے چہرے پر ناگوار سا تاثر پھیل گیا۔ میں نے جھینپ کر اپنی توجہ پیالے پر مرکوز کر لی۔ اماں دسترخوان سمیٹ کر اٹھ گئیں۔ شرف الدین کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اماں کے جاتے ہی وہ بول اٹھا، وقار الحسن بڑے خوش قسمت ہو، تایا تو بڑی آئیڈیل شخصیت کے مالک ہیں، تمہیں تو قدر کرنا چاہیے۔ میاں قدر ہی تو نہیں کی کسی نے، ورنہ یہاں جنگلوں میں پڑے ہوتے بھلا۔ وقار الحسن، اماں نے قریب آتے ہوئے کہا، تمہارا اور شرف الدین کا بستر بیٹھک میں لگا دیا ہے، بہت رات گزر چکی ہے، اب تم دونوں سو جاؤ۔ آدمی بوڑھا ہو کر کتنا اکیلا ہو جاتا ہے، تایا نے گہرا سانس لے کر کہا، خصوصاً مرد، عورت سے تو بچے بے تکلف رہتے ہیں، بے تکلف نہ بھی ہوں تو اپنا دکھ سکھ اسی سے کہتے ہیں، مگر مرد باپ، تایا یا چچا، خواہ کسی بھی روپ میں ہو، ایک فاضل پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں تایا؟ میں دکھی ہو گیا۔ ان کا بھیگا ہوا لہجہ، انداز، ان کے اندر کی توڑ پھوڑ کا عکاس تھا۔ ارے بھائی، اب یہی دیکھ لو کہ ماں اپنی بچی کے پاس ہو رہی ہے، بچی کو جو کچھ کہنا سننا ہوتا ہے ماں سے کہتی سنتی ہے، چھوٹے بھائی مربت اور لحاظ کی آڑ لے کر چھپتے پھرتے ہیں، اور بھتیجے بغلیں جھانکتے ہیں اور ادب آداب کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ جو کچھ دیر پاس بیٹھ بھی جائیں تو ان کی اماں ایسے گھورتی ہیں جیسے کچھ دیر اور بیٹھے رہے تو کبوتر بن جائیں گے۔ تایا نے فوراً ہی اپنے لہجے پر قابو پا لیا اور شوق ہو گئے، نہیں تایا، اماں اس لیے تو نہیں کہہ رہی،
آپ کو پتا ہے کتنی رات گزر چکی ہے اور میں تو آپ سے کافی باتیں کرتا ہوں۔ ہاں وقار الحسن، تم آئے ہو تو یوں لگا ہے جیسے ہم بھی زندہ ہیں، ورنہ لگتا تھا کہ شیشے کے تابوت میں بند کر دیے گئے ہیں جہاں سے سب کچھ نظر تو آتا ہے مگر ہم کسی منظر کا حصہ نہیں رہے۔ تایا پلیز ایسا تو نہ سوچئے، ایک آپ ہی تو ہیں جن سے کچھ دیر باتیں کر لیتے ہیں، ورنہ چچا تو یوں اکھڑے اکھڑے پھرتے ہیں جیسے… ان کی تو خیر تم بات ہی مت کرو، ان کا سب کچھ یا تو کبوتر ہے یا ان کی منکوہا۔ کبوتروں کو تو ہماری نظر میں اس لحاظ سے برتری حاصل ہے کہ وہ کان نہیں بھرتے اور گھر کے دوسرے افراد سے حسد نہیں کرتے، مگر… چھوڑیں تایا، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے یقین تھا کہ چچا نہ صرف یہ کہ جاگ رہے ہوں گے بلکہ عین ممکن تھا کہ کن سوئیاں بھی لے رہے ہوں گے۔ ان کو یہاں نیچے، اور وہ بھی اس وقت دیکھ کر میرے ذہن میں کہیں پھانس سی چبھ رہی تھی۔ شرف الدین کے الفاظ اندر چک پھریاں ڈال رہے تھے۔ میں بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا مگر تایا تو لگتا تھا پوری نیند لے کر اٹھے ہیں۔ مجھے نیند بالکل نہیں تھی اور چائے پی کر تو تھکن بھی غائب ہو چکی تھی، مگر میں تنہائی چاہتا تھا تاکہ سنہرے بابا کی باتوں پر غور کر سکوں۔ مگر ابھی کچھ دیر پہلے تایا نے جو باتیں کی تھیں انہیں سن کر دل نہیں چاہا کہ ان سے اجازت لوں۔ وہ اس وقت بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ شرف الدین ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اماں کے کمرے کی بتی روشن تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ غصے میں بل کھا رہی ہوں گی۔ وہ مجھے سونے کا حکم دے کر گئی تھی اور یہاں سے اٹھنا ہی خواب لگ رہا تھا۔ ارے ہاں میاں شرف الدین، تمہارے بابا آ گئے؟ جی ہاں تایا، 2 روز بعد واپس امروہہ چلے جائیں گے۔ آپ نکاح میں آئیں گے نا؟ وقار الحسن نے آپ کو بتایا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی بتایا ہے، غالباً تمہاری چچا زاد کی شادی ہے۔ بھائی شادیوں میں تو ہم ضرور جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی چچا زاد کی ہو، مگر اس شادی میں تو ہم ویسے بھی ایک خاص مقصد لے کر جا رہے ہیں۔ میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ مجھے تایا کہ شرف الدین سے اس وقت یہ گفتگو کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اور خاص طور پر میرے سامنے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے اس انداز میں بات کی جائے۔ میں نے کھنکار کر تایا کو متوجہ کیا۔ وہ غالباً سمجھ گئے کہ میں اس وقت یہ گفتگو نہیں چاہتا۔ کیسا مقصد؟ شرف الدین ان سے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑو میاں، وقار الحسن کی اماں کا سیر بھر خون تو اب تک جل ہی چکا ہوگا، انہیں اور کچھ تو نہ سوجنے کا، لیکن وہ تمہاری تائی اماں کو ضرور اٹھا دیں گی۔ تمہاری تائی کو ہمارے خاندان کی عورتیں اکثر ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتی ہیں۔ شرف الدین زور سے ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ اکثر زوروں کا رن بھی پڑتا ہوگا۔ اوہ کوئی ایسا ویسا؟ بس دھول ہی دھول اڑتی نظر آتی ہے، اور جب یہ دھول بیٹھتی ہے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، صرف ستارے سے ناچتے نظر آتے ہیں۔ پھر شرف الدین کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اکثر یہ ستارے بھی نظر نہیں آتے، صرف آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا کئی روز تک طبیب نظر آتے رہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے یہیں پڑاؤ ڈال لیا ہو۔ میں اور شرف الدین ان کی باتوں پر ہنستے رہے۔ اماں کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ لو بھیا، خطرہ قریب آتا محسوس ہو رہا ہے، چلو اب تم لوگ بھی سو جاؤ ورنہ خیر نہیں ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ میں ان کا پلنگ پھر برآمدے میں ڈال آیا۔ جس بیٹھک میں اماں نے ہم دونوں کے سونے کا انتظام کیا تھا وہ غالباً اکثر بند ہی رہتی تھی، کیونکہ اس سے قبل بھی میں نے اس میں کنڈی ہی لگی دیکھی تھی۔ میں شرف الدین کو لے کر بیٹھک میں چلا گیا۔ وہاں فرش پر چوڑا گدا ڈال کر اماں نے اس پہ چادر بچھا دی تھی اور تکیے رکھ دیے تھے۔ کمرے کی دوسری چیزوں پر دھول سی جمی تھی۔ شرف الدین تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ میں سونے کے موڈ میں ہوں، میں نے لیٹتے ہوئے کہا۔ اگر تم باتیں کرنا چاہتے ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم پہلو بچانا چاہتے ہو، اس نے ناگواری سے کہا، لیکن اس وقت میں خود بھی باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم سو جاؤ وقار الحسن، مگر اس معاملے پر خوب سوچ لینا۔ تم نے تایا کی باتوں سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سنہرے بابا کس قدر مشہور ہیں۔ تم نے بات شروع کر دی۔ سوری، شب بخیر، اس نے کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ شب بخیر۔ میں بھی کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ میرا خیال تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ جائے گی، مگر الٹا ہو گیا۔ شرف الدین تھوڑی ہی دیر میں خراٹے لینے لگا اور نیند میری نگاہوں سے کوسوں دور بھاگ گئی۔ میں نے آنکھیں بند تو کر لی تھیں، مگر اپنے سامنے شکنتلا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جھٹ آنکھیں کھول دی تھیں۔ پھر میں تمام رات نہ سو سکا۔ سنہرے بابا کی باتوں پر جوں میں نے غور کیا، مجھے یقین ہوتا گیا کہ میں ان پر عمل نہیں کر سکوں گا۔ ان کی بات پر عمل کرنے کا واضح مطلب یہ تھا کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا۔ وہ میرے وجود کو ترس جاتی، شکنتلا سے وعدہ خلافی کرتا، پرکاش کو یوں ہی خلاؤں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا، جوگندر ناتھ کے سینے پر لگے زخموں کو رسنے دیتا۔ مرزا سورب بیگ کے لگائے ہوئے داغ تمام عمر کے لیے میرے ضمیر پر ناسور کی طرح پکتے رہتے۔ میں تو ان داغوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ میں نے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہ کر سکا تو کم از کم جوگندر ناتھ کے سامنے جا کر اپنے پردادے کے گناہ کا اقرار کر لوں گا۔ شاید اس طرح ان کے زخموں کی دکھن اور میرے ضمیر کا بوجھ کچھ کم ہو سکے۔ جبکہ سنہرے بابا کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، دوسرے معنوں میں وہ مجھے وعدہ خلافی پر اکسا رہے تھے۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرے سر میں درد ہو گیا۔ میرے سامنے میرا مستقبل تھا، میری دونوں بہنوں کا مستقبل تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ میرا جی چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تایا کی بات پر عمل کروں، حویلی بیچ دوں یا یوں ہی پڑی رہنے دوں۔
اور یہاں کوئی کاروبار شروع کر کے سب کچھ بھول جاؤں، نہ سنہرے بابا کے بارے میں سوچوں اور نہ ہی شکنتلا کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کل اماں کے سامنے ساری بات رکھ کر ان سے مشورہ لوں گا اور جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی کروں گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں کچھ ہلکا پھلکا ہو گیا، شاید اسی وجہ سے کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح سویرے ہی مجھے شرف الدین نے اٹھا دیا، اسے گھر جانا تھا۔ وہ میرے اصرار کے باوجود چائے پیے بغیر ہی چلا گیا۔ اس نے شام کو آنے کا کہا تھا۔ میں اٹھ کر اماں کے کمرے میں آیا۔ جہانی آپا، پھوپھی اور شنو آپا غالباً باورچی خانے میں تھی۔ اماں چھپر کھٹ پر خاموش بیٹھی تھی، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ میں نے یہ وقت غنیمت جانا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے رات والی بات تفصیل سے بتائی اور کہا کہ میں ان کا مشورہ چاہتا ہوں، جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ تایا اور شرف الدین کا کیا خیال ہے۔ وہ میری باتیں سن کر کچھ دیر خاموش رہیں۔ میں اس حویلی کو بیچنے کے حق میں نہیں ہوں وقار الحسن۔ تم نہیں جانتے کہ ان میں گزرے ہوئے اتنے برس میری زندگی کے کس قدر اہم سال تھے۔ میں وہاں ہونے والے لمحے لمحے کی داستان کبھی بھلا نہیں سکتی۔ خود میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو شکنتلا کی روح کو سکون ہو جائے۔ وہ حویلی اگر خالی بھی رہی تو ہمارے نام سے پہچانی جائے گی اور اس حویلی سے وابستہ ہر تلخ یاد اور ہر اہم بات بھی ہم سے وابستہ رہے گی۔ میں یہ تلخ وابستگی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہارے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں ہونے والے ہر ظلم کا نام و نشان تک مٹا دوں گی۔ میں اس حویلی کو وہ شان و شوکت عطا کروں گی جو اب سے 50 برس پہلے اس حویلی کا تورہ امتیاز تھی۔ اب اگر تم کو فیصلہ کرو تو یہ خیال رکھنا کہ آج نہیں تو کل ہمیں وہ حویلی آباد کرنا ہے۔ میں نہ رہی تو تمہیں اس حویلی سے وابستہ ہر تلخ یاد کو مٹانا ہوگا۔ میں اس حویلی کے اندھیرے ختم کر کے اس کے کونے کونے میں دیے جلانے کی متمنی ہوں، اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا یہ تمہیں سوچنا ہے۔ تمہیں اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہے کہ تمہارے وعدے کی پاسداری ہی میرے وعدے کی پاسداری ہوگی۔ اماں پورے اعتماد اور مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے ان میں اتنی مضبوطی اور ایسا اعتماد پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں مرد ہو کر ہار گیا اور وہ عورت ہو کر بھی اپنے وعدے پر قائم ہے۔ ٹھیک ہے اماں، میں نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے استفہامیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ آپ بہنوں کے ساتھ یہیں رہیں گی، میں یہاں مکان خرید لیتا ہوں۔ میں کسی کاروبار کو بھی آہستہ آہستہ فروغ دوں گا اور حویلی کی خبر گیری بھی کرتا رہوں گا، لیکن اماں مجھے پھر ہر حال میں جگندر ناتھ تک پہنچنا ہے۔ مجھے بہرحال آپ سے کچھ عرصے تک جدا ہونا ہوگا۔ آپ کو میری جدائی صبر و تحمل سے برداشت کرنا ہوگی۔ میں اس کے لیے تیار ہوں وقار، مگر اپنے ابا کا دیا ہوا تعویذ ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکائے رکھنا، وہ تمہیں ہر آفت سے بچائے رکھے گا۔ تم چاہو تو سنہرے بابا تک اپنا فیصلہ بھی پہنچا سکتے ہو، مگر انہیں اتنا بتا دینا کہ تم شکنتلا کی روح کو سکون دیے بغیر اسے قابو میں نہیں کر سکتے۔ پھر اگر وہ چاہیں اور راضی ہو جائیں تو مجھے تمہاری جدائی شاک نہیں گزرے گی۔ کم از کم یہ امید تو ہوگی کہ تم ایک نہ ایک روز حویلی کو آباد کرو گے۔ ٹھیک ہے اماں، میں آج شام ہی سنہرے بابا کے پاس جاؤں گا۔ میں اتنا کہہ کر اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد نہا کر نکلا تو شنو آپا نے ناشتے کی اطلاع دی۔ کھانا ناشتہ سب ساتھ ہی کھایا کرتے تھے۔ دسترخوان بڑے برآمدے میں لگا دیا جاتا تھا۔ میں اور اماں وہاں پہنچے تو چچا چچی بھی موجود تھے۔ نامعلوم کیوں چچا کا رویہ بےحد اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ چچی کی تیوریوں پر تو حسب معمول بل پڑے تھے۔ تائی اور کوثر بھی تھی اور تایا بھی۔ آؤ میاں، ناشتے یا کھانے پر رنگ رنگ کے لوگ نہ ہوں تو کھانے ناشتے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، تایا نے آستینیں الٹتے ہوئے کہا اور دسترخوان کے قریب بیٹھ گئے۔ بھائی ہمیں تو بچپن سے ایسی عادت پڑی ہے کہ بڑھاپے تک نہیں گئی۔ اللہ بخشے ہماری دادی کو 3 رنگ کا منہ تھا ان کا۔ ادھر ہماری اماں بیٹھی اور ادھر ان کے چہرے پر رنگ گہرے ہوئے۔ دادا نے تو کبھی انہیں جی بھر کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہی کی تقلید میں ہم بھی نگاہیں چرائے رہتے تھے۔ بس دادی ہی کی آنکھیں تھیں کہ سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف گھومتی رہتی تھیں۔ پٹیالہ جیل میں اگر انہیں چوکیدار بنا دیا جاتا تو حکام کو اتنی بڑی بڑی لائٹیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی اور نہ بجلی کا اتنا خرچہ ہوتا۔ چپ ہو کر ناشتہ کیجیے۔ تائی نے پہلو بدل کر چچی کی طرف دیکھا، پھر بولی، بیوی ایک یہ زبان ہی تو رہ گئی ہے چٹخارے کے لیے۔ اب کھانوں میں تو تیکھا پن رہا نہیں کہ عادت پوری ہو۔ اچھا بس، وہ فنکاری۔ میں تایا کی بزلہ سنجی پر منہ دبائے ہنس رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں چچی سے اللہ واسطے کا بیر ہے، ان کی ہر بات کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ وہ بھی خوب سمجھدار تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا ہدف کون ہے۔ نوالے تو ایسے توڑ رہی تھی جیسے کسی کی گردن توڑ رہی ہوں۔ اماں اور پھوپھی گردن ڈالے چپ چاپ ناشتے میں مصروف تھیں، جیسے کچھ سمجھی ہی نہ ہو یا کچھ سنا ہی نہ ہو۔ بڑے بھائی، اچانک چچا بول اٹھے۔ جی چھوٹے بھائی۔ تایا نے لہسن کی چٹنی نوالے سے لگاتے ہوئے سر اٹھایا۔ اختری کی چھوٹی بہن ہے نا مصطفی؟ ہاں شاید ہیں تو۔ تایا نے ان کی بات کاٹ کر کہا، خیریت سے تو ہیں؟ نہیں، ان کے پھیپھڑوں میں پانی اتر آیا ہے، چچا نے مغموم لہجے میں کہا۔ دیدوں کا پانی؟ وہ دھیرے سے چونک کر بولے۔ بڑے بھائی، چچا نے احتجاج کیا، ہر وقت کا مذاق بھلا نہیں لگتا۔ اختری بہت دل گرفتہ ہیں۔ مصطفی کے میاں محکمہ آباد کاری میں ملازم ہیں، وہ دہلی میں رہتے ہیں۔
میں اور اختری کچھ روز کے لیے دہلی جانا چاہتے ہیں۔ ان کا لہجہ بڑا ہی نرم تھا۔ بسم اللہ، چلے جاؤ، بھلا اس قدر تردد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مجھے اور دلہن کو بھی جانا چاہیے، تائی بول اٹھی۔ چچی کے ماتھے پر پڑی تیوریوں کے بل صاف ہو چکے تھے، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا اور ناک کی ٹوپی لال ہو رہی تھی۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو میں ناک سن کی۔ تایا نے جبڑے بھینچ کر انہیں دیکھا، پھر جو ہی چچی کی نگاہ اٹھی وہ فوراً چہرے کے تاثرات بدل کر بولے، ارے بھائی جانا تو چاہیے، لیکن یہ گھر کی ساری عورتیں یوں ایک دم غائب ہو گئیں تو بچیوں کا کیا ہوگا؟ نہیں بھابھی دلہن، یوں سب کا جانا تو ٹھیک نہیں ہے، اماں بول اٹھی۔ آپ اختری کے ساتھ چلی جائیے، پھر جب آپ آ جائیں گی تبھی میں ہو آؤں گی۔ پھر دہلی جانے کا پروگرام بننے لگا۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ خورشید چاچا کے آنے کی اطلاع ملی۔ میں انہیں لیے ہوئے بیٹھک میں چلا آیا۔ اماں نے سویرے ہی بیٹھک کی جھاڑ پونچھ کرا دی تھی۔ خورشید چاچا پیسہ لے کر آئے تھے۔ میں خوش ہو گیا۔ میاں چھوٹے مرزا، حویلی سے آئے ہوئے کتنے روز ہو گئے آپ کو؟ 4-5 روز ہو گئے خورشید چاچا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ کیا آپ امروہہ گئے تھے؟ ہاں، میرے بھتیجے کے ہاں بیٹا ہوا تھا تب گیا تھا۔ ہمایوں بیگ نام کے کوئی صاحب آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے یہاں کا پتہ دیا ہے۔ اور وہ رمزو بابا کی بیوی بھی وفات پا گئی ہیں؟ میں اچھل پڑا۔ وہ تو اچھی بھلی تھی، لڈن کہاں ہے؟ ہاں تھی تو اچھی بھلی، ابھی رمزو بابا کا 10واں بھی نہ ہوا تھا کہ ایک روز اچانک ہی گر کر پٹ سے مر گئے۔ لڈن کہتا ہے خوف سے موت آ گئی۔ خوف سے؟ کیا مطلب؟ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ پتہ نہیں، عجیب سی باتیں کر رہا تھا، شاید دماغ قابو میں نہیں رہا۔ آپ بتائیے، کوئی مکان دیکھا آپ نے؟ جی نہیں خورشید چاچا، اب دیکھوں گا، میرا دماغ الجھ گیا تھا۔ ایک ہندو ساہوکار کا مکان ہے یہاں پر، وہ بیچنا چاہتا ہے، رقم بھی زیادہ نہیں مانگتا، اگر چاہیں تو میں دکھا دوں۔ اس نے مجھے رکا لکھ دیا ہے، اس کا بھتیجا یہاں رہتا ہے، وہ گھر دکھا دے گا۔ ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے۔ میں کافی بے چینی محسوس کر رہا تھا، نامعلوم کیوں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہاں ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ لڈن کے اکیلے رہ جانے کا صدمہ بھی کم نہ تھا۔ میں نے چاچا سے کہا کہ وہ اب امروہہ جائیں تو لڈن کو یہاں میرے پاس بھیج دیں۔ خدا جانے کیوں میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے گھر کی ویرانی کا سبب میں ہوں، اس لیے کہ رمزو بابا کا قتل میرے پردادے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس کی اماں کی موت کا سبب بھی جاننا چاہتا تھا۔ خورشید چاچا ایک روز رکنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے میں نے شام میں گھر دیکھنے کا پروگرام بنا لیا۔ پھر اماں نے خورشید چاچا سے حساب کتاب لیا، کچھ ہدایات دی۔ میں اس دوران لڈن ہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اماں بھی لڈن کی ماں کی موت کا سن کر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ لڈن کی ماں نے اماں کی بڑی خدمت کی تھی۔ میں نے اسی دوپہر کو تایا سے مشورہ کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے، مگر انہوں نے کہہ دیا، میاں یہاں سے دور ہوا تو سمجھو ہمارے لیے بیکار ہے، لڑکیوں کا ساتھ ہے، یہاں سے قریب ہونا چاہیے۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی۔ وہ تمام روز میں نے گھر میں گزارا۔ تائی، چچی اور چچا دہلی کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں انہیں اسٹیشن تک چھوڑنے گیا۔ واپسی پر میں نے سوچا کہ شرف الدین کے پاس ہو لوں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ دل شگفتہ کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر ہمت نہ ہوئی۔ دل کو دلاسا دیتا ہوا واپس گھر چلا آیا۔ خورشید چاچا اور تایا بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مکان کے بارے میں اماں کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ آئیں، اگر پسند آ گیا تو وہ بھی دیکھ لیں گی۔ سرے شام ہی میں، تایا اور خورشید چاچا مکان دیکھنے چل پڑے۔ یہ مکان یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، اچھا بڑا مکان تھا۔ پہلی منزل پر 3 کمرے تھے اور نیچے بہت بڑے دالان کے علاوہ 5 بڑے بڑے کمرے تھے۔ اس مکان میں داخل ہو کر نامعلوم کیوں مجھے اپنی حویلی کا سا لگا، شاید اس لیے کہ وہاں پر بھی پہلی منزل کی سیڑھیاں ایک بڑے برآمدے کو عبور کرنے کے بعد کھلے اور کچے صحن میں سے اوپر جاتی تھی۔ باورچی خانہ اور غسل خانہ اوپر بھی تھا۔ مجھے مکان بہت پسند آیا۔ اونچی اونچی چھتیں تھیں اور کھلے روشن اور ہوادار کمرے۔ مجھے یقین تھا کہ اماں کو بھی یہ مکان پسند آئے گا۔ خورشید چاچا کو چھوڑ کر میں اور تایا گھر آ گئے۔ خورشید چاچا کو کہیں جانا تھا، پھر اس ساہوکار سے بھی بات کرنا تھی۔ انہوں نے رات کو گھر پہنچنے کا وعدہ کیا اور ہم سے الگ ہو گئے۔ تایا کو مکان بہت پسند آیا تھا۔ ہم نے اماں کو بتایا تو اماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شرف الدین آیا تھا اور مغرب کے بعد آنے کا کہہ گیا ہے۔ میں اور تایا کھانا کھا کر کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ مجھے بڑی نیند آ رہی تھی، اس لیے میں کھانا کھا کر سو گیا۔ اماں نے شام کو اٹھایا۔ میں نہا دھو کر چائے پی رہا تھا کہ شرف الدین کے آنے کی اطلاع ملی۔ میں نے شرف الدین کو اپنے اور اماں کے فیصلے کے بارے میں بتایا اور مکان کے بارے میں بھی اطلاع دی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں ابھی سنہرے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ تیار ہو گیا۔ چائے پیتے ہی ہم سبز گنبد والی مسجد کی طرف چل پڑے۔ مسجد کی سیڑھیوں پر وہی فقیر مل گیا جس نے کل مجھ سے میرا نام پوچھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سر نفی میں ہلانا شروع کر دیا اور بولا، جاؤ جاؤ، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ ایسے میں شرف الدین نے حوصلہ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر سنہرے بابا کے حجرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پاگل ہے، اس نے کہا، لیکن یہ اس روز تو پاگل نہیں تھا جب اس نے میرا نام لیا تھا۔ میں گھبرایا ہوا تھا۔ یار تم اتنی لمبی زندگی کیسے گزارو گے؟ ایسے کئی بازیگر ملیں گے تمہیں۔ شرف الدین چپ ہو جاؤ،
تم بعض اوقات بہت بے باک ہو جاتے ہو، مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ میں نے پسینے میں بھیگی ہتھیلیوں کو کرتے سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ہم حجرے کے قریب پہنچے تو دروازہ بند تھا، باہر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ کچھ برقع پوش خواتین بیٹھی تھیں، ایک بڑی بھی قریب ہی بیٹھی کلام پاک پڑھ رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر ایک موٹا سا سیٹ ٹائپ کا آدمی چند آدمیوں کے ساتھ کھڑا دیگیں کھلوا رہا تھا، شاید یہ لنگر کی دیگیں تھی۔ بند دروازہ دیکھ کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ مجھ سے پہلے ہی شرف الدین نے آگے بڑھ کر اسے موٹے آدمی سے بابا کے بارے میں پوچھا۔ وہ آج ہمالیہ کی طرف چلے گئے ہیں، اب تو مہینے بھر کے بعد ہی لوٹیں گے۔ میں اور شرف الدین مایوس ہو گئے۔ وہ کیوں چلے گئے؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ اس لیے بیٹا کہ تم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آفت آنے والی ہے وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چند نادانوں کی وجہ سے وہ آفت آ کر رہتی ہے۔ ایسے میں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی، مگر خود تمہیں ہی اپنا احساس نہیں تو بھلا وہ کیا کرتے؟ یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے مسجد جاتے ہوئے پہلی بار مجھے سنہرے بابا سے ملنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو بابا لوگوں کو آفت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شرف الدین کے لہجے میں طنز تھا۔ ان بزرگ نے پہلے گھور کر شرف الدین کو دیکھا، پھر فوراً ہی ان کے چہرے پر نرمی چھا گئی۔ نہیں، وہ وہاں اس آفت کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ برے وقت پر پہنچ جائے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ تم جوان ہو، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے ناواقف ہو تم بچے، نہ عمر ہے، نہ علم، نہ تجربہ، نہ مشاہدہ۔ ایسے میں بھلا بابا تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مایوسی کفر ہے بیٹا، اور بدگمانی گناہ۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ دل پر جیسے منو بوجھ سا آ گرا۔ پچھتاوے کا احساس دل و دماغ پر بری طرح چھا گیا۔ ایک خوف سا محسوس ہونے لگا کہ جانے کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں جو فیصلہ کیا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے خدا پر بھروسہ کر لیا۔ اب تو بس اسی کی ذات تھی جو مجھے آفتوں سے بچا سکتی تھی۔ سنہرے بابا کے چلے جانے نے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ طبیعت گری گری سی لگنے لگی۔ شرف الدین نے میری طبیعت کو محسوس کر لیا۔ وقار الحسن، تمہیں یاد ہے نا کہ اس رقیہ میں لکھا تھا آج ہی سنہرے بابا سے مل لو ورنہ کسی بڑی مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہو؟ اسی قسم کا کچھ مفہوم تھا، ہے نا؟ ہاں، کچھ ایسا ہی لکھا تھا، میں نے نڈھال سے لہجے میں جواب دیا۔ اور کچھ بھی نہ ہوا۔ رات سکون سے گزری۔ میں بھی کل رات تمہارے ساتھ تھا، خوب مزے سے سویا، اور غالباً تم نے بھی کوئی ایسی ویسی بات محسوس نہیں کی۔ اور پھر آج کا سارا دن بھی غالباً کسی انہونی بات کے بغیر ہی گزر گیا۔ کیوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، بات تو ٹھیک ہے۔ پھر تمہارے منہ پر 12 کیوں بجنے لگے؟ میری مانو تو اس سارے چکر کو ذہن سے نکال دو۔ جوان آدمی ہو یار، اور آنکھوں میں ابھی سے بڑھاپا اترا ہوا ہے۔ تم تو بہت جلدی مر جاؤ گے۔ اس کی تمام باتوں نے گہرا اثر دکھایا۔ میں خود بھی سوچنے لگا کہ رقیہ کی تحریر سے تو لگتا تھا کہ اگر میں اس رات نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اب تک حالات نہ صرف قابو میں تھے بلکہ ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے۔ پھر ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شرف الدین نے چچا کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ دہلی گئے ہیں۔ وہ یہ بات سن کر چونک اٹھا۔ وہ آج ہی چلے گئے، اور آج ہی سنہرے بابا بھی چلے گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، مگر میں نے اس کا جملہ سن لیا، لیکن یوں انجان بن گیا جیسے میں نے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تم نے چچا سے پوچھا تھا کہ وہ کل رات اندھیری گلی میں کیا کر رہے تھے؟ اچانک وہ بول اٹھا۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو۔ میں جھنجھلا گیا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ چچا ہی تھے۔ اور پھر تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے جو تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے کہ وہ کسی چکر میں ہوں گے، مگر انہیں اور سنہرے بابا کو تو نہیں ملاؤ۔ سنہرے بابا دنیا داری میں نہیں ہیں، یہ بات تم میرے دل سے نہیں نکال سکتے۔ میرا ارادہ تمہارے دل سے کسی بات کو نکالنے کا نہیں، بلکہ تمہاری کھوپڑی میں چند کام کی باتیں ڈالنے کا ہے۔ شرف الدین، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ میں اب تک اسے لڈن کی ماں کی موت کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ کیا ہو گیا بھیا؟ اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ لڈن کی اماں کہاں ہیں؟ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ مر گئی ہیں۔ وہ بھی اچھل پڑا۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یار، وہ تو بڑے کرارے مزاج کی خاتون تھی، وہ خوف سے کیسے مر سکتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ معمولی قسم کا خوف تو انہیں نہیں مار سکتا، کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے خورشید چاچا سے کہا ہے کہ وہ لڈن کو میرے پاس بھیج دیں، وہ آئے گا تبھی اس سے اصل صورتحال پتہ چل سکتی ہے۔ یار، کیا دھرا تو تمہارے پردادے کا تھا، رمزو بابا خواہ مخواہ ہی چکر میں آ گئے۔ اب انہوں نے ایسا تو کچھ نہ کیا ہوگا کہ گھر کا گھر مار دیا جائے، وہ بھی اتنے برسوں بعد۔ میری تو عقل خبت ہوتی جا رہی ہے۔ سچ پوچھو تو ان چکروں سے اب گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ جی چاہتا ہے سب کچھ بدل جائے، کچھ بھی نہ رہے، اور میں بھی بے فکری سے زندگی گزار دوں۔ ہم باتیں کرتے کرتے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید شرف الدین آج اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور مجھے شگفتہ کی جھلک ہی دیکھنے کو مل جائے۔ اسے دیکھے ہوئے کئی روز ہو گئے تھے، اور ان چند دنوں ہی میں
مجھے اپنی محبت کی شدت کا احساس ہو گیا تھا۔ ان تمام چکروں کے باوجود کوئی دن بھی ایسا نہ گزرا تھا جب مجھے اس کا خیال نہ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھرے ستارے رہ رہ کر میری آنکھوں میں چمک اٹھتے تھے۔ میں نکاح کے روز کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی پورا 1 دن 1 رات اور پورا آدھا دن پڑا تھا۔ پرسوں نکاح تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ اماں زنان خانے میں شگفتہ کی اماں سے اور تایا مردان خانے میں شگفتہ کے ابا سے بات کریں گے۔ اس روز مجھے امید تھی کہ میں بھی اسے دیکھ سکوں گا۔ ایک ذرا سی آس تھی کہ شاید آج اسے دیکھ سکوں، مگر وہ بھی کسی ستارے ہی کی طرح چمک کر بجھ چکی تھی۔ اچھا وقار الحسن، اب کل کا دن میں بہت مصروف رہوں گا۔ ابا ویسے ہی میرے غائب ہونے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ پوچھ رہے تھے کہ وہ صاحبزادے یہاں اب بھی موجود ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ تو امروہہ چلا گیا۔ نہ کہتا تو اب تک وہ ڈھونڈ ڈھونڈ آ کر تمہارے گھر تک پہنچ گئے ہوتے۔ اب غائب ہوتا ہوں اور وہ پوچھتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں کہ پھولوں کی لڑیوں کو آرڈر دینے گیا تھا یا چچی نے رنگائی کے لیے کپڑے دیے تھے، وہ پہنچا کر آ رہا ہوں۔ افراتفری اتنی ہے کہ تصدیق کر ہی نہیں پاتے۔ زنان خانے کی طرف سر اٹھا کر بھی چلیں تو اماں درمیان میں آ کر ایسے گھورتی ہیں کہ گھنٹوں غسل خانے تک نہیں جا پاتے۔ میں ہنس پڑا۔ تمہارے ابا کو پولیس میں ہونا چاہیے تھا۔ تفتیشی افسر کے فرائض بہت عمدگی سے انجام دے سکتے ہیں۔ کاش میں ابا سے بڑا ہوتا تو بچپن ہی سے انہیں پولیس میں بھرتی کرا دیتا۔ اس نے سرد آہ بھر کر کہا، چلو خیر، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم لوگ پرسوں آ رہے ہو نا؟ ہاں، ہم ضرور آئیں گے۔ پھر وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ گھر میں کافی سناٹا تھا۔ چچی، چچا اور تائی کی غیر موجودگی سے گھر ویران ہو گیا تھا۔ پھوپھی اور بہنیں باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھیں۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی اور تایا خاموش بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پاس بلا لیا۔ میاں، اب ذرا سنجیدگی سے بتاؤ کہ تمہارا کیا پروگرام ہے۔ وہ واقعی سنجیدہ تھے۔ میں نے انہیں اپنے فیصلے اور اماں کے مشورے سے آگاہ کیا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، یعنی وہ حویلی نہیں بکے گی؟ آپ لوگ اس حویلی کو کیوں بیچنا چاہتے ہیں تایا؟ وہ ہماری پہچان ہے۔ وہ پہچان اس قدر بگڑ چکی ہے کہ… نہیں تایا، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ پہچان نہیں بگڑی ہے۔ اگر لوگوں کے ذہن میں کوئی غلط تاثر ہے بھی تو میں تہیا کر چکا ہوں کہ اس تاثر کو بدل ڈالوں گا۔ آپ یہ تو سوچئے کہ اس حویلی کے بک جانے سے شکنتلا ہمارا پیچھا تو نہیں چھوڑ دے گی؟ کیا بڑی پھپھو اور ان کے شوہر کی موت بھول گئے؟ وہ تو کتنی دور تھے، امروہہ میں تو نہیں تھے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ امروہہ ہمارا آبائی شہر ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے میاں، اب تم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو۔ کہیں دشواری محسوس کرو تو مشورہ ضرور کر لینا۔ اب اللہ کا نام لے کر مکان کا سودا کر لو، باقی جو مقدر میں ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا، انہوں نے کہا اور تکیہ ٹھیک کر کے لیٹ گئے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ میرے مقدر میں کیا لکھا ہے، نہ مجھے یہ گمان تھا کہ کسی کا مقدر اس قدر خراب بھی ہو سکتا ہے۔ میں کاتب تقدیر کا قائل تھا اور ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، پتہ نہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو جب تقدیر بدلنے لگتی ہے تو آدمی خود بخود ایسی تدابیر اختیار کرنے لگتا ہے جو اسے وہیں لے جاتی ہیں جہاں کاتب تقدیر لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے خیال میں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ مجھے اپنے عقل مند ہونے پر کوئی غرور نہ تھا، اس لیے میں نے سب سے مشورہ بھی کیا تھا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے پر راضی تھا۔ شکنتلا کو سکون دینے کا وعدہ میں نے اپنے ضمیر کی خلش کی وجہ سے کیا تھا اور میرے خیال میں یہ میری نیکی تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ غلط کام کر کے اپنی تقدیر کو تباہی کی طرف موڑ دیا تھا۔ آنے والے وقت کے قدموں کی آہٹ اتنی سبک تھی کہ یہ اندازہ کر لینا کہ وہ اپنے جلوں میں کیسی قیامتیں سمیٹے ہیں ممکن ہی نہ تھا۔ گزشتہ حالات اور معاملات کی وجہ سے جو گرہیں ذہن میں پڑ چکی تھیں وہ آئندہ لائحہ عمل طے کرتے ہی کھل گئی تھیں۔ طبیعت کی بے چینی اور بوجھل پن کم ہو گیا تھا، اس لیے میں دوسری طرح سوچنے لگا تھا۔ اب گھر بار کے متعلق سوچنا تھا، شگفتہ کے بارے میں سوچنا تھا یا اپنے مستقبل کے بارے میں۔ اسی رات خورشید چاچا سودا پکا کر آئے۔ میں نے اگلے روز کچہری جا کر قانونی کارروائی پوری کی۔ تایا میرے ساتھ تھے۔ اس ساہوکار سے اس روز میری پہلی ملاقات تھی۔ وہ ساہوکار ہونے کے باوجود سادھو لگتا تھا۔ اس کے بدن پہ گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں انتہائی چمکدار اور سرخ تھیں۔ اس نے جوگیا رنگ کی دھوتی اور کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے منڈے ہوئے سر کے پچھلی جانب گدی سے کچھ اوپر چوٹیاں لٹک رہی تھی۔ گلے میں مالا پڑی تھی۔ ایسی مالائیں میں نے پنڈتوں، تانترکوں اور جادو منتر کرنے والوں کے گلوں میں دیکھی تھی۔ نیپال کے پہاڑوں پر پیدا ہونے والے ایک مشہور درخت گپھلوں سے نکلنے والے اس بیج کو لوگ جادو منتر کا توڑ سمجھ کر پہنتے تھے۔ اس کے پیروں میں کھڑاویں تھیں، چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بے جان چہرے پر انتہائی جاندار اور بے چین آنکھیں لگا دی ہوں۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ یہ سفید دھوتی اور کرتے میں ملبوس تھا، سر پر سفید پگڑی تھی۔ وہی ہر کام میں آگے آگے تھا۔ وہ سادھو نما ساہوکار تو کچہری میں ایک لمبی راہداری میں پڑی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔
جہاں اس کے دستخط کی ضرورت پڑی اس کے ساتھ والا آدمی یا تو اسے بلا لیتا اور کبھی خود اس کے پاس کاغذ لے جا کر دستخط لے لیتا تھا۔ ہم 3 بجے کچہری سے فارغ ہوئے۔ خورشید چاچا بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ کاغذات مکمل ہو جانے کے بعد خورشید چاچا نے مجھے مبارکباد دی۔ تایا نے پیٹھ تھپکی۔ میں مسکرا رہا تھا۔ تایا اور خورشید چاچا کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اسی وقت وہ سادھو نما شخص اور اس کا ساتھی میرے قریب آ گئے۔ اب ہم چلتے ہیں، سفید دھوتی والے شخص نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہم سے کہا۔ اس کے برابر ہی میں سادھو نما شخص کھڑا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے نمسکار کا جواب دیا اور اسی لمحے میری نگاہ سادھو کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بات تھی، کوئی ایسا تاثر جو میرے دماغ میں کیڑوں کی طرح رینگ گیا۔ ان آنکھوں کی ساری بے چینی جیسے میرے دماغ میں منتقل ہو گئی۔ ایک سرسراہٹ سی تھی جو میں نے اپنے رگوں پہ میں محسوس کی۔ اس شخص نے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور پھر پلٹ گیا، مگر میں مبہوت سا ویسے ہی کھڑا رہ گیا۔ یوں لگا تھا جیسے وہ اپنی آنکھیں میرے دماغ میں چھوڑ گیا ہو۔ چلو میاں، یا ارادہ بدل گیا؟ تایا نے میرا بازو چھوا تو میں اچھل پڑا، یوں جیسے مجھے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ وقار الحسن، کیا بات ہے؟ تایا نے میرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں تایا، میری طبیعت… میں واقعی نڈھال سا ہو گیا تھا، ٹانگوں میں بالکل دم ہی نہ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے صرف چند قدم کے فاصلے پر ایک بینچ پڑی تھی جس پر ایک ہندو عورت گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور اس کے پہلو میں 5 برس کا بچہ بیٹھا لٹکی ہوئی ٹانگیں زور زور سے ہلا رہا تھا۔ میں لپک کر اس بینچ پر بیٹھ گیا۔ تایا میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ خورشید، جاؤ جلدی سے سوڈا لے آؤ، انہوں نے جیب سے روپیہ نکال کر انہیں دیتے ہوئے کہا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں مرزا، میں ابھی لایا۔ وہ روپیہ لیے بغیر باہر کی طرف لپک گئے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے ہنڈولے میں بٹھا دیا ہو اور ہنڈولہ بہت تیزی کے ساتھ چکر کھا رہا ہو۔ میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا۔ خورشید چاچا سوڈے کی بوتل لے آئے۔ میں نے بامشکل آدھی بوتل پی۔ تایا میری حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد مجھے گھر لے جائیں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر میرے اندر دم ہی نہ تھا کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکوں۔ آخر خورشید چاچا نے میرا ایک بازو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور اپنا بازو میری گردن میں ڈال کر مجھے اٹھایا۔ دوسری جانب سے تایا مجھے سنبھالے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ہم کیسے سڑک تک آئے۔ تایا نے ایک تانگے والے کو آواز دے کر روک لیا۔ تمام راستے مجھے اندر اور باہر چاروں طرف گہرے سناٹے کا سا احساس ہوتا رہا۔ حالانکہ یہ ایک بھری پوری سڑک تھی، گاڑیاں، سائیکل، رکشہ، تانگے اور بسیں چل رہی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر لگتا تھا جیسے کوئی خاموش فلم دیکھ رہا ہوں۔ بس میرے دماغ میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے ننگے اور پکے فرش پر کوئی ناخن سے لکیریں کھینچ رہا ہو۔ ایک ناگوار سی آواز تھی۔ میں نے بے اختیار کئی بار اپنے کان بند کیے، مگر یہ آواز بھلا کیسے بند ہوتی؟ یہ تو میرے اندر کی آواز تھی۔ باہر سے آنے والی آواز ہوتی تو شاید کم ہو جاتی یا ختم ہو جاتی، مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم گھر تک کب اور کیسے پہنچے۔ مجھ پر شاید غنودگی سی طاری ہو گئی تھی۔ اس غنودگی کے عالم میں بھی اسی شخص کی آنکھیں میرے دماغ میں چمکتی رہی تھیں، اور اسی غنودگی کے عالم میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ ان آنکھوں کے جھپکنے سے ہی وہ ناگوار سی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری کیفیت کچھ سنبھل گئی تھی۔ اماں کی گھبرائی ہوئی آواز اور بہنوں کی دبی دبی چیخوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو میں نے بڑی کوشش کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں۔ غالباً چاچا اور تایا مجھے اندر لے کر آ گئے تھے، اور اس وقت میں بڑے برآمدے میں تایا کے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ اماں، بہنیں اور پھوپھی میرے چاروں طرف جمع تھیں۔ تایا کچھ بتا رہے تھے، مگر مجھ پر گہری نیند طاری تھی، اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا، میں شاید گہری نیند سو گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ برآمدے کے بڑے دروازے میں اوپر لوہے کے کنڈے سے لالٹین ٹنگی ہوئی تھی۔ کارنرز پر رکھے 2 بڑے لیمپوں کی روشنی نے برآمدے کو روشن کیا ہوا تھا۔ اماں میرے دائیں جانب جائے نماز بچھائے نماز میں مشغول تھیں۔ تایا اونچی نشست والی بیت کی آرام کرسی پر نیم دراز حقے کی نئے منہ میں دابے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ جہانی آپا گھر میں لوبان کی دھونی دے رہی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر تایا جلدی سے میرے قریب آ گئے۔ وقار میاں، اب کیسے ہو؟ ان کے چہرے پر فکرمندی تھی۔ میں خود کو بالکل چاقو چوبند محسوس کر رہا تھا، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کافی بہتر ہوں تایا۔ اسی وقت اماں نے سلام پھیرا، دونوں ہاتھ پھیلا کر کچھ پڑھتی رہیں، اور پھر جلدی سے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ میرے چہرے اور باقی بدن پر پھیرے۔ وقار، کیسے ہو بیٹا؟ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ ان کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ ان کی آوازیں سن کر جہانی آپا، شنو آپا اور پھوپھی بھی لپک کر میرے قریب آ گئیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں، پتہ نہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، واللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ان سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا۔ پھوپھی جلدی سے پلٹ گئیں۔ چند لمحوں بعد واپس لوٹیں تو ان کی ہتھیلی پہ لال ثابت مرچیں اور نمک تھا۔ انہوں نے جلدی سے منہ میں کچھ پڑھا اور میری نظر اتارنے لگی۔ نظر اتار کر انہوں نے ہتھیلی انگیٹھی میں الٹ دی۔ یہ انگیٹھی اکثر سلگانے کے لیے صحن میں رکھ دی جاتی تھی۔ اماں نے مجھے لٹا دیا، حالانکہ میں بالکل ٹھیک تھا۔ تایا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے جہانی آپا سے چائے کی فرمائش کی۔
کچھ کھا لو بیٹا، کب سے بھوکے ہو، اماں نے کہا اور پلٹ کر شنو آپا سے بات کرنے لگی۔ اسی لمحے ہم سب چونک اٹھے۔ انگیٹھی سے چرمراہٹ کی سی آوازیں آنے لگی تھیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے گہرا گاڑھا دھواں اٹھنے لگا۔ دھواں اٹھتے ہی پورے گھر میں عجیب سی سران پھیل گئی، ایسی کہ سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ اماں پہلے تو آنکھیں پھاڑے انگیٹھی کی طرف دیکھتی رہیں، پھر دوپٹہ ناک پر رکھے دور ہٹتی چلی گئیں۔ پھر ہم سبھی ناک پر قمیص کا دامن، تولیا اور دوپٹے رکھے تیزی سے کھلے صحن میں نکل آئے۔ اس قدر تیز اور عجیب و غریب قسم کی بدبو تھی جو ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ خورشید چاچا جو غالباً میری حالت کے پیش نظر آج رک گئے تھے اور بیٹھک میں تھے، گھبرا کر باہر نکل آئے۔ ارے کیا جل رہا ہے بٹوا، دیکھو تو کیا جل گیا، وہ اتنا ہی کہہ سکے، پھر انہیں بھی ناک پر رومال رکھنا پڑا۔ میں ساکت کھڑا حیرت سے انگیٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ چرمراہٹ کی آواز تو یوں آ رہی تھی جیسے اس میں کوئی مومی کاغذ جلایا جا رہا ہو، دھواں بھی اتنا ہی گاڑھا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں۔ خورشید چاچا تو اونھ کرتے ہوئے گھر سے باہر جا چکے تھے، مگر میں اماں، بہنوں اور پھوپھی کو خوفزدہ چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تایا بھی بت بنے کھڑے تھے، بہنیں خوفزدہ نگاہوں سے انگیٹھی کو دیکھ رہی تھیں۔ میں ان کو اشارہ کرتا ہوا کونے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں بھی جیسے ہوش میں آ گئیں، انہوں نے جلدی سے شنو آپا کا ہاتھ پکڑا، جہانی آپا اور پھوپھی کا اشارہ کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ تایا ہمارے پیچھے ہی تھے۔ ہم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر پچھلی طرف بنی کھڑکیاں کھول دیں، اس کے پردے سلاخوں میں اڑس دیے۔ اماں اور بہن وغیرہ بے پردگی کے خیال سے اسی کھڑکی کے نیچے دیوار کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور منہ اٹھا کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ دیکھا اماں، بھائی کو کیسی بری نظر لگی تھی، جہانی آپا بولی۔ جہانی آپا ناک سے دوپٹہ ہٹا کر بولی تھی اور پھر انہوں نے دوپٹہ ناک پر نہیں رکھا تھا۔ میں نے اماں کو اور اماں نے مجھے دیکھا۔ میں نے اور اماں نے ایک ساتھ ہی ناک پر سے کپڑا ہٹایا، گہرا سانس لیا۔ وہاں کوئی بدبو نہ تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ اگر گھر کے کونے میں کہیں کپڑا، کاغذ یا نظر کی مرچیں جل رہی ہوں تو پورے گھر میں بلکہ گھر سے باہر تک بدبو پھیل جاتی ہے، جبکہ یہاں اس کمرے میں ہلکی سی بدبو کا بھی احساس نہیں تھا۔ تایا کے چہرے پر بھی حیرت تھی، وہ بھی تولیا منہ پر سے ہٹا چکے تھے۔ ہم تینوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تایا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ہمیں کمرے میں آئے شاید 2 یا 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ ہم نے باہر جھانکا، انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے، چٹک رہے تھے، چنگاریاں اڑ رہی تھیں، نہ دھواں تھا اور نہ بدبو۔ بہنیں اور پھوپھی بھی ہمارے پیچھے ہی باہر نکل آئیں۔ اماں بھائی کو نظر کا تعویذ ڈال دیں، شنو آپا نے کہا۔ بھابھی دلہن، یہ مرچوں کے جلنے کی بدبو تو نہیں؟ پھوپھی بولی تو جیسے سبھی چونک اٹھے۔ یہ بات میرے علاوہ شاید اماں بھی جانتی تھی اور تایا بھی، مگر ہم یہ بات کہہ نہیں رہے تھے۔ پھوپھی کی بات نے سناٹا سے پھیلا دیا۔ ارے نہیں، کسی کی بہت بری نظر ہو تو ایسی ہی بدبو ہوتی ہے، اور پھر نظر تو جانور کی بھی لگتی ہے۔ اماں بھی کہا کرتی تھی کہ جانوروں کی نظر بہت بری ہوتی ہے اور بدبو سے گھر بھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں اماں کے جملے کے کھوکھلے پن کو کسی نے محسوس کیا یا نہیں، مگر میں خوب محسوس کر رہا تھا۔ تایا کو چپ سی لگ گئی تھی۔ خورشید چاچا ابھی تک باہر تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بیرونی دروازہ کھولا اور خورشید چاچا کو دیکھ کر کہا، آ جائیے خورشید چاچا، اب سب ٹھیک ہے۔ ہیں؟ وہ چونکے، یہاں باہر تو کوئی بدبو نہیں۔ جہانی آپا نے نظر اتار کر مرچیں جلائی تھیں، میں نے جواب دیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے، مگر دوسرے ہی لمحے ٹھٹک کر رک گئے، پلٹے اور بولے، مرچیں جلائی تھیں؟ میاں یہ تو چربی جلنے کی بدبو تھی، بلکہ سڑے ہوئے گوشت کے جلنے کی سی بو۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے پلٹ کر بہنوں اور اماں کی طرف دیکھا کہ کہیں انہوں نے تو نہیں سن لیا، مگر یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا۔ اماں تایا سے بات کر رہی تھیں، بہنیں برآمدے میں نہیں تھیں اور پھوپھی انگیٹھی اٹھائے باورچی خانے میں جا رہی تھیں۔ چپ ہو جائیے خورشید چاچا، میں نے سرگوشی کی۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ قد میں مجھ سے کافی چھوٹے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت ابھری اور وہ بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ وہ رات کیسے گزری یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اماں نے تو ساری رات عبادت اور وظیفے کرتے ہوئے گزاری، اور میں تمام رات اپنے اندر وہی بے چینی محسوس کرتا رہا جو دن میں محسوس کی تھی۔ وہی ننگے اور پکے فرش پر ناخون کھرچنے کی سی آواز، یا انگیٹھی میں مومی کاغذ کے جلنے سے ہونے والی چرچراہٹ کی سی آواز مجھے تمام رات کبھی اپنے تکیے میں سے اور کبھی اپنے دماغ میں سے آتی محسوس ہوتی رہی۔ قسم کھانے کو میں پلک بھی نہیں جھپکا سکا، مگر سویرے آذان کی آواز کے ساتھ ہی میرے اندر ٹھاٹھے مارنے والا بے چینی کا سمندر جیسے تھم گیا۔ سناٹا اور سکون سے محسوس ہوا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور بستر پر لیٹ کر احساس ہویا کہ پھر دن چڑھے ہی آنکھ کھلی۔ اماں مجھے نماز پڑھتا دیکھ چکی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ دن میں پتہ چلا کہ اماں نے خورشید چاچا کو روک لیا ہے تاکہ وہ نئے مکان کی جھاڑ پونچھ کروا لیں۔ انہوں نے 2 کرائے کے آدمی پکڑ لیے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر پورے مکان کو آئینے کی طرح چمکا دیا۔ بیٹوا، چاہو تو آج ہی وہاں منتقل ہو جا، خورشید چاچا نے دوپہر کو کھانے کے وقت کہا۔
نہیں خورشید چاچا، یہاں تایا اور کوثر اکیلے رہ جائیں گے، چچی چچا اور تائی آ جائیں تب جائیں گے، اور آج تو شرف الدین کے چچا کے گھر شادی میں جانا ہے۔ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا تھا، ورنہ تایا اور اماں تو شاید بھول چکے تھے۔ میں نے تایا اور اماں کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ چچی تائی کے نہ ہونے کی وجہ سے اماں نے کوثر کے پاس دونوں بہنوں اور پھوپھی کو چھوڑا۔ خورشید چچا کو ان کی رکھوالی پر معمور کر کے میں، تایا اور اماں نکاح میں چلے گئے۔ وہاں میری عجیب کیفیت رہی۔ شگفتہ کئی بار شرمائی سے میرے سامنے آئی، مگر میں اسے اجنبیوں کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ کوئی احساس، کوئی کیفیت میرے اندر رنگ نہ ابھار سکی۔ شرف الدین بہت مصروف تھا۔ تایا نے شگفتہ کے ابا سے اور اماں نے شگفتہ کی اماں سے بات کیا نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا، اور نہ میں نے کچھ جاننے کی کوشش کی۔ نامعلوم کیوں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے یہاں سے چلا جاؤں، اسی لیے میں وہاں سے اماں اور تایا کو لے کر جلدی واپس آ گیا۔ میں نے شرف الدین کو بتا دیا تھا کہ میں مکان نہ صرف خرید چکا ہوں بلکہ وہاں کی صفائی بھی ہو چکی ہے۔ اسی رات شرف الدین ایک نوجوان کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ چچا کے گھر میں جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ سے آئے مہمان بھرے ہیں۔ وہ نوجوان چند دریوں میں تکیے لپیٹے کندھے پر لادے کھڑا تھا۔ شرف الدین نے کہا وہ میرے ساتھ میرے نئے مکان میں سونا چاہتا ہے۔ میں نے تایا اور اماں سے ذکر کیا، انہوں نے اجازت دے دی، لیکن خورشید چاچا کو بھی میرے ساتھ کر دیا۔ میں نے اور خورشید چاچا نے 2 دریاں، چادریں اور تکیے لیے اور اسی جانب چل پڑے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ مکان یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ مکان شرف الدین کو بہت پسند آیا۔ یار وقار، یہ حویلی جیسا نہیں ہے، وہ اچانک بولا۔ میں مسکرایا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ پسند بھی شاید اسی لیے آیا ہے۔ پھر میں نے شرف الدین سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ان کے خاندانی نوکر کا بیٹا ہے۔ آوارہ گردی کی عادت پڑی ہوئی ہے، گھر میں ٹکتا نہیں، باپ ہر وقت کوڑتا اور گالیاں دیتا رہتا ہے۔ بھاگ کر بمبئی چلا گیا تھا 2 روز پہلے ہی، شاید 6 ماہ بعد اس کے ہاتھ لگا تو وہ چچا کے پاس لے آیا کہ اسے کام دھندے پر لگا لیں اور سختی کریں، شاید سنبھل جائے۔ لڑکا سیدھا سادہ اور خاموش طبیعت کا تھا۔ میں نے اسے ایک کمرے میں سونے کو کہا۔ میں اور شرف الدین دوسرے کمرے میں بستر بچھا کر لیٹ گئے۔ خورشید چاچا نے باہر دالان میں سونا زیادہ پسند کیا۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ شرف الدین تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بیچارہ لیٹتے ہی بے خبر ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ وہ بڑا بھیانک خواب تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی حویلی میں ہوں، تنہا ہوں، اور آہستہ آہستہ اوپر کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ پہلی، دوسری اور پھر تیسری منزل پر آ کر میں رک گیا ہوں۔ گہرے سناٹے میں ایک آواز آہستہ آہستہ ابھر کر دور تک پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ آواز ایسی ہے جیسے کوئی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں مرزا سہولت بیگ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اچانک مجھے سیڑھیوں پر چاپ سنائی دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھ پر جھپٹنے والا ہو۔ میں تیزی سے پلٹتا ہوں اور اپنے سامنے اس مکان کے سابق مالک اور سادھونما ساہوکار کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔ اس کے گندے گندے دانت نکلے ہوئے ہیں، چہرے پر خباثت پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں میں جیسے چنگاریاں سی اڑ رہی ہیں، اور وہ دونوں ہاتھوں کو میری طرف بڑھائے میرے قریب آ رہا ہے۔ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، مگر پیچھے آ جانے کی وجہ سے بے بس ہو گیا ہوں۔ وہ شخص میرے بالکل قریب آ گیا ہے، اور اب اس کی آنکھیں میرے سامنے بڑی بڑی سی ہو کر پھیل گئیں، اور ان آنکھوں میں سفید رنگ کے لمبے لمبے سے کیڑے کل بلا رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے مار دینا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیاں لوہے کی سی تھیں، اور ناخن آگے کو مڑے ہوئے، اور ہاتھ سلاخوں جیسے تھے۔ تبھی میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ میرے ہاتھ ایک تیز اور چمکدار چھری کے دستے پر جمے ہوئے تھے، اور پھر میں نے پوری قوت سے وہ چھری سامنے والے شخص کے سینے میں اتار دی۔ تبھی ایک خوفناک چینخ گونجی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ہاتھوں میں خون آلود چھری تھی۔ لال لال خون میری انگلیوں کے درمیان میں سے بہہ رہا تھا، اور میں کسی بت کی طرح کھڑا تھا۔ اچانک مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، خواب یا حقیقت۔ دوسرے ہی لمحے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز میرے قریب آ کر رک گئی۔ پھر مجھے کسی نے جھنجھوڑ دیا، اور تبھی میں نے اپنے سامنے پڑے جسم کو تڑپتے دیکھا، اور پھر میں چینخ کر اس پر جھکتا چلا گیا۔ مجھے صرف اتنا ہوش تھا کہ میں چینخ رہا ہوں۔ کوٹھی کی در و دیوار میری اور اس زخمی آدمی کی چینخوں سے گونج اٹھے ہیں۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چھری میرے ہاتھوں سے گر چکی تھی۔ میں اندھوں کی طرح زمین پر پڑے وجود کو اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بری طرح چینخ رہا تھا۔ ہم دونوں کے چیخنے کی آوازوں کے ساتھ اور دوسری آوازیں بھی تھیں جو گڑمٹ ہو رہی تھیں۔ کہیں سے کوئی مجھے دوسری جانب کھینچ رہا تھا، اور میرا نام لے کر مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ ایک طوفان سا تھا، بھونچال سا تھا، جو پوری کوٹھی کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ گہرے اندھیرے میں روشنی کا گول دائرہ کبھی کبھی میری بند آنکھوں میں سرخ دائرہ سا بنا دیتا تھا۔ عین اسی لمحے جب میں خود کو کسی سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، کسی نے میری کنپٹی پر بہت زور سے مکہ مارا۔ میرے سر میں ایک زوردار سا دھماکہ ہوا، اور پھر میرا جسم ایک جانب کو لڑکتا چلا گیا۔
میں نے گرتے گرتے صرف اتنا سوچا تھا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے والا شرف الدین تھا یا خورشید چاچا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کتنے گھنٹوں بعد ہوش آیا یا کتنے لمحوں بعد۔ ہوش آیا تو میرا ذہن کسی کورے کاغذ کی مانند تھا۔ چھت کی موٹی موٹی بلیاں میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں ایک بڑے سے ہال نما کمرے کے وسط میں فرش پر پڑا تھا۔ چند لمحے میں یوں ہی پڑا رہا، پھر اچانک جیسے میرے ذہن میں فلم کی ریل چل پڑی۔ خون میں لتھڑا ہوا جسم آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک لیمپ آتش دان کے اوپر بنے ریک پر رکھا تھا جو روشن تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر پھیلا اندھیرا بھی گہری رات ہونے کا ثبوت تھا۔ میرا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی جگہ پر سویا ہوا ہوں۔ وہ سب خواب تھا، ایک بھیانک خواب۔ مگر جو ہی میری نگاہ اپنے کپڑوں اور ہاتھوں پر پڑی، میں لرز اٹھا۔ میرے ہاتھ خون میں تر تھے۔ کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار شرف الدین کو آواز دی۔ میرے حلق سے پھٹی پھٹی سی آواز نکلی اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شرف الدین! میں پھر دھاڑا اور زور زور سے رونے لگا۔ اسی وقت خورشید چاچا گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا، آنکھوں میں وحشت بھری تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیے۔ وہ لپک کر میرے قریب آ گئے اور مجھے اپنی باہوں میں لے کر سینے سے لپٹا لیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے والا شرف الدین تھا۔ بیٹوا، خود کو سنبھالو بیٹوا۔ خورشید چاچا یہ کہتے کہتے خود بھی رو پڑے، پھر مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے بولے، میں پانی لاتا ہوں۔ اب میں نے انہیں قریب سے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ بہت دیر سے رو رہے ہوں۔ ان کے کپڑوں پر بھی جا بجا خون کے دھبے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا۔ وہ آستین سے آنکھوں کو پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں شگفتہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں کیا کروں گا میرے مالک؟ یہ کیا ہو گیا؟ شرف الدین، یہ میں نے تیرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اور بری طرح رو رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا لیا۔ پھر یہ خیال آنن فانن آیا تھا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں قتل کر چکا ہوں، پولیس مجھے گرفتار کر لے گی اور پھر مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک اماں کا ہیولا سا سامنے آ گیا۔ ہمیں چھوڑ کر کہاں جائے گا بیٹا؟ یوں لگا جیسے اماں قریب آ رہی ہوں۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں اس وقت خود کو بڑا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں واقعی اماں اور بہنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا؟ پھر یہ قتل کون سا چھپ جاتا؟ شرف الدین گھر پر بتا کر آیا ہوگا کہ وہ میرے گھر آ رہا ہے۔ تایا، اماں، بہنیں، پھوپھی سبھی جانتے تھے کہ ہم یہاں سونے آئے ہیں۔ پھر خورشید چاچا نے خود اپنی آنکھوں سے یہ قتل دیکھا تھا۔ پھر میرے بھاگنے سے کیا ہوگا؟ میں پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسی وقت میں نے عجیب سی آواز سنی، یوں جیسے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ دروازے پر آہٹ بھی سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور دروازے پر شرف الدین کو دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شرف الدین! میں چیخ کر اس کی طرف لپکا۔ دیکھو شرف الدین، میں نے کیسا بھیانک خواب دیکھا تھا، اور دیکھو یہ خون، یہ میرے ہاتھ دیکھو۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ میں سمجھا تھا کہ میں نے تمہیں… اوہ! میں نے شرف الدین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بے پایاں خوشی سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ شرف الدین میری کمر کو تھپک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ وقار الحسن، اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، پھر میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر مجھے خود سے جدا کیا۔ میں نے دیکھا اس کے کپڑے اور ہاتھ بھی خون سے تر ہو رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، پھر وحشت زدہ ہو کر اپنے ہاتھوں اور کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ پھر میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں دیوار سے جا لگا۔ شرف الدین نڈھال سے دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑا تھا اور تعصب بھری نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا۔ اسی وقت خورشید چاچا پانی کا کٹورا تھامے اندر داخل ہوئے۔ ان کے کپڑوں پر خون کے دھبے مجھے اور زیادہ وحشت زدہ کر گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو گیا شرف الدین؟ یہ خون یہ کہاں سے آیا؟ میں پھر چیخ پڑا۔ خورشید چاچا نے آگے بڑھ کے مجھے تھام لیا۔ بیٹا لو، پانی پی لو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے کٹورا میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے حلق میں ہی نہیں، زبان پر بھی کانٹے اگ آئے تھے۔ میں ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گیا، پھر پھسلتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے بدن میں جان نہیں رہی تھی، کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں اور بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شرف الدین تھکے تھکے قدموں سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ خورشید چاچا بھی کٹورا کارنرز پر رکھ کر میرے قریب آ گئے۔ وقار الحسن، شرف الدین کی آواز یوں آئی جیسے وہ کسی پاتال سے بول رہا ہو۔ وقار، تم نے رحیمو کو قتل کر دیا ہے۔ یہ جملہ نہیں دھماکہ تھا۔ میں اچھل پڑا۔ ان دونوں کو زندہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ بھیانک خواب تھا۔
شرف الدین کے ساتھ آیا نوجوان تو میرے ذہن میں کہیں دور دور بھی نہ تھا. میں اسے قطعی بھول چکا تھا. کپڑوں پر لگے ان خون کے دھبوں کو میں ان روحوں کا کارنامہ سمجھ رہا تھا جنہوں نے میری زندگی عذاب بنا ڈالی تھی. مگر شرف الدین کے انکشاف نے مجھ پر خواب کا لرزہ طاری کر دیا تھا. مجھے چکر آنے لگے. پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا. میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ چلائے تو شرف الدین نے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا. میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں. شرف الدین نے میرے گال تھپ تھپائے. وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو. میں بے ہوش نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی اپنے حواسوں میں نہ تھا. خورشید چاچا بھی مجھے آوازیں دے رہے تھے. پھر میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی. وقار الحسن، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. اب خود کو سنبھالو. آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے. مرد بنو وقار الحسن. ہمیں اس لاش سے چھٹکارا پانا ہے. صبح ہونے سے پہلے اس ہولناک ڈرامے کے تمام آثار مٹانا ہے ورنہ تم گرفتار بھی ہو سکتے ہو. یوں لگا جیسے اس کے کہے ہوئے یہ جملے کوئی ایسا منتر ہوں جنہوں نے میرے بدن میں روح پھونک دی ہو. آنے والے خوفناک حالات سے بچنے کے لیے اس مبہم سے خیال نے میری توانائیاں یکجا کر دیں اور میں اچھل کر بیٹھ گیا. گو نہ میرے بدن میں جان تھی نہ ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا مگر جس خوف نے میرے وجود کو جکڑ لیا تھا اسی خوف نے مجھے طاقت بھی عطا کر دی تھی. اس وقت میری وہی کیفیت تھی جو موت کے منہ میں جانے والے کی ہو سکتی ہے، جو مرتے مرتے بھی خود کو بچانے کے لیے آخری زور لگا دیتا ہے. میں جانتا تھا کہ یہ خبر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی پورے زمانے میں پھیل جائے گی. پھر جو کچھ ہوگا وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگا. اس سے قبل مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یا محسوس کر رہا ہوں وہ حقیقت ہے، مگر اب مجھے یقین آ چکا تھا کہ وہ ہولناک واقعہ خواب نہیں حقیقت تھا. یہ سب کیسے ہوا شرف الدین؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا. میری آواز میں اب بھی کپکپاہٹ تھی. یہ تو تم ہمیں بتاؤ گے دوست. میں تو بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک یوں لگا جیسے کسی نے کسی کو ذبح کر دیا ہو. رحیموں کے چیخنے کی آواز ایسی ہی خوفناک تھی. کچھ دیر کو تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. پھر میں اچھل کر باہر کی طرف بھاگا کیونکہ آواز مسلسل آ رہی تھی. جب میں اٹھا تھا تو مجھے تمہاری غیر موجودگی کا قطعی احساس نہیں ہوا تھا. لمحہ بھر کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم میرے پاس سوئے تھے اور اس وقت تم وہاں نہیں ہو. میں باہر آیا تو خورشید چاچا بھی گھبرائے ہوئے کھڑے تھے اور آواز کی سمت کا اندازہ لگا رہے تھے. صحن میں کچھ روشنی تھی. اچانک ہمیں احساس ہوا کہ آواز سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی ہے. میں اور خورشید چاچا دونوں ہی اسی طرف بھاگے. خورشید چاچا کے پاس ٹارچ تھی اس لیے ہم سیڑھیوں پر چڑھتے چلے گئے. وہاں پہنچتے ہی ہم نے وہ ہولناک منظر دیکھا. تمہاری آنکھیں بند تھیں اور تم رحیموں پر چھری سے وار کر چکے تھے. تم میں اس وقت بلا کی طاقت تھی. تم نے چھری کو اس کے سینے سے نکال کر دوبارہ مارنا چاہا. تبھی ہم نے تمہیں پیچھے سے پکڑ لیا. اس دوران میں رحیموں کی چیخ نے تمہیں بھی جھنجھوڑ دیا تھا. پھر تو تمہیں معلوم ہی ہے. تم روتے ہوئے اس پر گر پڑے تھے اور بری طرح چیخ رہے تھے. تمہیں ہٹانے کی کوشش جب بیکار ہو گئی تو مجھے مجبوراً تمہاری کنپٹی پر گھونسا مار کر بے ہوش کرنا پڑا ورنہ تمہاری چیخوں سے سارا محلہ اٹھ جاتا. محلے والوں کے اٹھ جانے کا خدشہ تو ہمیں ہو چکا تھا کیونکہ پہلے رحیموں اور پھر تمہاری چیخوں نے پوری کوٹھی کو لرزا دیا تھا. اس لیے میں فوراً ہی تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا. پھر ہم کافی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ اب کوئی آیا مگر یوں لگتا ہے جیسے ان چیخوں کی آوازیں باہر نہیں گئی ہوں. میں نے اور خورشید چاچا نے باہر جھانک کر دیکھا. میں اوپر کی منزل پر جا کر بھی دور دور تک دیکھ چکا ہوں. ہر طرف گہرا اندھیرا اور سناٹا ہے. یہ اطمینان ہو جانے کے بعد کہ کسی کو اس واقعے کی اطلاع نہیں ہوئی میں اور خورشید چاچا رحیموں کی لاش کو سیڑھیوں سے اٹھا کر چھوٹے کمرے میں لے آئے. رحیموں کی لاش؟ کیا وہ مر چکا ہے؟ میں نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا. ہاں، چھری دستے تک اس کے دل میں پیوست ہوئی تھی. وہ صرف ایک ہی مرتبہ چیخ سکا تھا. شرف الدین نے قمیض کے دامن سے چہرے پر آیا پسینہ پہنچتے ہوئے کہا. اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا ہے. ہمیں یہ کام صبح ہونے سے پہلے کرنا ہے. میاں اب دیر نہ کرو، روشنی پھیلتے ہی یہ کام مشکل ہو جائے گا. خورشید چاچا بول اٹھے. میں نے چونک کر انہیں دیکھا. مگر لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤ گے؟ اس کا قتل کیسے چھپ سکتا ہے شرف الدین؟ تم لوگ بھی میری وجہ سے مشکل میں پڑ سکتے ہو. تم پولیس کو لے آؤ، میں یہاں انتظار کروں گا. میں ہمت ہار بیٹھا تھا. فضول باتیں نہ کرو، آؤ ہماری مدد کرو. شرف الدین نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا. میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کھڑا ہوا. خورشید چاچا نے کونے میں رکھی لالٹین اٹھا کر روشن کی اور ہمارے ساتھ باہر نکل آئے. شرف الدین مجھے لیے ہوئے کونے والے کمرے میں داخل ہوا. اس کمرے کے بیچوں بیچ رحیموں کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی. میں اسے دیکھ کر لرز رہا تھا. ایک جیتا جاگتا انسان میرے ہاتھوں لاش میں تبدیل ہو چکا تھا. میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت تھی. میں نے تو کبھی کسی جانور یا کیڑے مکوڑے کو بھی مارنے کی ہمت نہیں کی تھی
اور کہاں میں ایک انسان کے سینے میں چھری پیوست کر چکا تھا۔ اس وقت اگر میں آپ کو اپنی کیفیت بتانے بیٹھ گیا تو صفحے کے صفحے سیاہ ہو جائیں گے۔ ایک نرم دل بلکہ بزدل انسان کو قاتل بننے میں دیر تو نہیں لگتی۔ جیسے لمحوں میں میں قاتل بن گیا تھا، مگر احساسات اور کیفیات کا ایک طویل پل تھا جسے لمحوں میں عبور کرتے ہوئے بھی میں نڈھال ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اذیت کی صدیاں مجھ پر گزر گئی ہوں۔ شرف الدین میری کیفیت سے بے خبر تیزی سے آگے بڑھا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس نے رحیموں کے سینے پر مٹی ڈالی ہوئی تھی۔ غالباً خون بند کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ یہاں فرش پر خون نہیں تھا۔ وقار الحسن، میں پورا گھر دیکھ چکا ہوں۔ یہ کمرہ سب سے الگ تھلگ ہے، کافی چھوٹا بھی ہے۔ میں نے اور خورشید چاچا نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسے اسی میں دفن کر دیں گے۔ تم اسے اسٹور کے طور پر استعمال کرنا تاکہ خطرہ کم سے کم ہو۔ کوٹھی کے پچھلے حصے میں سیمنٹ موجود ہے۔ غالباً جب اس کی سیڑھیوں پر سیمنٹ کیا گیا تھا تبھی بچا ہوگا۔ ہم اسے یہاں دفن کرنے کے بعد فرش پر سیمنٹ کر دیں گے۔ یہاں بیلچا اور پھاوڑا موجود ہے، وہ بولتا جا رہا تھا۔ خورشید چاچا لالٹین قریب رکھ کر پھاوڑا اٹھا چکے تھے، مگر شرف الدین نے پھاوڑا ان کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے فرش کھودنا شروع کر دیا۔ خورشید چاچا باہر چلے گئے۔ 20 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے تو چادر لپیٹے ہوئے تھے اور ایک چادر ان کے ہاتھ میں تھی۔ بیٹوا، تم بھی چادر لپیٹ کر کپڑے مجھے دے دو، میں دھو کر ڈال دوں، ورنہ خون کے دھبے رہ جائیں گے۔ پوری طرح تو یہ اب بھی صاف نہیں ہوں گے، مگر کافی حد تک صاف ہو جائیں گے۔ میں گھر جا کر سویرے ہی اپنے اور تمہارے کپڑے لے آؤں گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ کپڑے ہمارے لیے پھانسی کا پھندا بن سکتے تھے۔ اتنا سنتے ہی میں نے ان کے ہاتھ سے چادر لے لی اور ان دونوں کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی ہمت مجھ میں نہ تھی کہ باہر جا کر کپڑے بدلتا۔ میں نے چادر کو چاروں طرف لپیٹا اور کرتا پاجامہ اتار کر خورشید چاچا کے حوالے کر دیا۔ اب میں خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ذہن نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ خورشید چاچا کے جاتے ہی میں نے بیلچا اٹھا لیا اور شرف الدین کے کھودے ہوئے حصے سے مٹی ہٹانے لگا۔ خورشید چاچا کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ پتہ نہیں ہمیں کتنے گھنٹے لگے، مگر صبح کی سفیدی کے ساتھ ہی ہم اسے دفنا چکے تھے۔ خورشید چاچا نے فرش کی مٹی برابر کر دی تھی، اس پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے بٹھا دیا تھا۔ چاروں طرف پھیل جانے والی مٹی کو ایک پھٹے ہوئے کپڑے سے سمیٹ کر کھودے ہوئے حصے پر ڈال دیا تھا۔ اب روشنی پھیلنے لگی تھی۔ میرا اور شرف الدین کا تھکن سے برا حال تھا، مگر ہم نے آرام کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ خورشید چاچا کپڑے پہن کے گھر چلے گئے تاکہ وہاں سے ہمارے لیے اور اپنے لیے کپڑے لے آئیں۔ میں اور شرف الدین ان سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے جہاں میں نے رحیموں کو قتل کیا تھا۔ سیڑھیوں پر خون کے دھبے تھے جنہیں صاف کرنا ضروری تھا۔ میں نے خورشید چاچا سے وہ چادر لے لی تھی جو وہ لپیٹے ہوئے تھے۔ شرف الدین گھی کے خالی کنستر میں پانی بھر لایا، پھر ہم دونوں نے چادر کے 2 ٹکڑے کر لیے اور اسے پانی میں بھگو کر خون کے دھبے صاف کرنے لگے۔ سورج کی کرنیں آنگن میں اترنے سے پہلے ہی خورشید چاچا ہمارے کپڑے اور ناشتہ لے کر آ گئے۔ غالباً اماں نے ہمارا ناشتہ بھیج دیا تھا۔ پتہ نہیں خورشید چاچا نے ان سے کیا کہا ہوگا، ورنہ تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ سویرے میں گھر آ جاؤں۔ اس وقت تک ہم تمام کاموں سے فارغ ہو چکے تھے۔ سیڑھیاں صاف ہو چکی تھیں۔ ہم نے کوٹھی کا چپا چپا دیکھ کر اطمینان کر لیا تھا۔ صحن کے ایک حصے میں جہاں کچھ خون گرا تھا، ہم نے وہاں سے مٹی کھود کر نالی میں پانی کے ساتھ بہا دی۔ اس کمرے کے دروازے پر تالا ڈال دیا تھا جس میں رحیموں کو دفنایا گیا تھا۔ اس کوٹھی کے پچھلے حصے میں میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہاں سے بالٹیاں بھر بھر کر ہم نے سیڑھیوں پر خوب پانی بہا دیا تھا۔ خورشید چاچا کے آنے تک میں اور شرف الدین نہا چکے تھے اور ہم دونوں چادروں میں لپٹے بیٹھے تھے۔ خورشید چاچا میرے 2 جوڑے لے آئے تھے، اپنے کپڑے بھی بدل کر آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں کپڑے دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے پرانے کپڑے لپیٹ کر انہیں دے دیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد خورشید چاچا وہ کپڑوں کی گٹھری لے کر باہر چلے گئے۔ ہمیں انہوں نے یہیں رکنے کو کہا تھا۔ میں اور شرف الدین اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ ناشتہ کرتے ہی بے دم سے بستروں پر گر گئے۔ لیٹنے کے بعد شرف الدین نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتاؤ تم نے رحیموں کو کیوں قتل کیا؟ تب میں نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں رحیموں کو تو کیا، کسی کو بھی قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے وہ خواب سنا دیا۔ وہ بڑی توجہ سے سب کچھ سنتا رہا۔ میں نے بات ختم کی تو وہ چونک پڑا، پھر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ میں بھی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ وقار، وہ چھری کہاں ہے؟ اسے تو اس لاش کے ساتھ دفن کرنا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگ اٹھا۔ میں بھی یہ سن کر بوکھلا گیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اس دوران میں یہ بھی سوچتا رہا تھا کہ ہم کوٹھی کا چپا چپا دیکھ چکے تھے۔ ہم نے بڑی باریکی سے دیکھا تھا تاکہ خون کا کوئی دھبا ہماری نگاہ سے اوجھل نہ رہ جائے، مگر اس دوران میں ہمیں کہیں بھی وہ چھری نظر نہیں آئی تھی، سیڑھیوں پر، نہ ہی کمرے میں لاش کے آس پاس۔ مجھے بھی یقین تھا کہ اسے لاش کے ساتھ دفن بھی نہیں کیا گیا۔ میں یہ سب کچھ لمحوں میں سوچ چکا تھا۔ شرف الدین سب سے پہلے اس چھوٹے کمرے میں گھسا جہاں ہم نے رحیموں کو دفنایا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔
وہاں چاروں طرف دیکھنے اور ڈھونڈنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس نے دروازے میں تالا ڈال دیا اور لپکتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا اور یاد بھی کرتا جا رہا تھا کہ میں نے چھری کب ہاتھوں سے چھوڑی تھی۔ مجھے تو بس اتنا یاد تھا کہ جب میں رحیمو کی لاش پہ جھکا تھا اس وقت میرے ہاتھ سے چھری گر گئی تھی۔ ہم سیڑھیوں پر پہنچ گئے، وہاں کچھ نہ تھا۔ سیڑھیاں تو ہم خوب اچھی طرح دھو چکے تھے۔ میں نے شرف الدین کو یاد دلایا کہ جب اس نے میری کنپٹی پر مکہ مارا تھا چھری اسی وقت میرے ہاتھ سے گری تھی۔ اسے بھی یاد آ چکا تھا۔ پھر بھی ہم نے پوری حویلی کا چپا چپا چھان مارا، ان کمروں میں بھی دیکھ لیا جہاں ہم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اب صرف ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ شاید خورشید چاچا نے چھری وہاں سے اٹھائی ہو اور شاید چھپا دی ہو۔ اب ہمیں خورشید چاچا کا انتظار کرنا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں ڈوبے تھے۔ سورج کی کرنوں نے پورے آنگن کو روشن کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں میرے نہ پہنچنے سے پریشان ہوں گی، مگر ہمیں خورشید چاچا کا انتظار کرنا تھا۔ جانے وہ کیوں ہمیں یہاں رکنے کو کہہ گئے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن کی کیفیت ایسی تھی جیسے کسی آئینے پر گہری دھند جمی ہو، یا جیسے وہاں بہت سی مکڑیوں نے ہزاروں جالے سے بن رکھے ہوں۔ میں باوجود کوشش کے یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ آخر میں نے یہ قتل کیسے کر دیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں جس کمرے میں سویا تھا وہ سیڑھیوں سے چوتھا کمرہ تھا اور یہاں سے سیڑھیاں تقریباً 30 قدم کے فاصلے پر تھیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں سوتے میں وہاں تک کیسے پہنچا۔ دوسری بات یہ کہ رحیمو کو جس کمرے میں سلایا گیا تھا وہ بھی سیڑھیوں سے دور تھا۔ وہ سیڑھیوں پر کیوں گیا؟ وہ چھری کہاں سے آئی جس سے میں نے اس پر وار کیا تھا؟ پھر وہ چھری کہاں چلی گئی؟ یہ سب کچھ معمہ تھا جس کا کوئی بھی سرا نہیں مل رہا تھا۔ میرے دماغ کی نسیں چٹکنے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ شرف الدین نے چونک کر پوچھا۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے شرف الدین، رحیمو کی گمشدگی اور اس سے کبھی تمہارے ساتھ یہاں تک آنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کیے ہوئے گناہ کی سزا تمہیں اور خورشید چاچا کو ملے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اسے یوں دفنا کر اچھا نہیں کیا۔ فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو وقار الحسن۔ اگر تم نے یہ قتل دانستہ کیا ہوتا تو کم از کم میں تو کبھی تمہارا ساتھ نہ دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو تمہیں کسی لمبے چکر میں ڈالنا چاہ رہی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ناکردہ گناہ کی سزا بھگتو۔ رہا رحیمو کی گمشدگی کا مسئلہ تو یہ مشکل نہیں ہے۔ میں اس کے باپ سے کہہ دوں گا کہ وہ رات کو یا صبح سویرے کہیں چلا گیا۔ وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ بھاگ چکا ہے۔ اس کا باپ جانتا ہے کہ وہ یہاں ٹکنے والا نہیں ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو جائے گی۔ مگر وقار الحسن، میرا خیال ہے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ یہ سادھو کیا چیز ہے اور تم سے کیا چاہتا ہے؟ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہوگا۔ اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اسے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اور شرف الدین، اس نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ جو کچھ بھی وہاں کچہری میں ہوا وہ صرف میرے محسوسات تھے۔ میں اسے الزام نہیں دے سکتا، اور رات جو کچھ ہوا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے اور کب ہو گیا، اور اس کے پیچھے کون سی قوت ہے جو مجھے اس حال کو پہنچا گئی ہے۔ بہت سے سوال ہیں جو تشنا ہیں، میں ان کی کوئی توجیح پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا۔ مثلاً وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مثلاً یہ کہ میں سیڑھیوں تک کیسے پہنچا؟ میں تو یہاں سویا تھا۔ پھر رحیمو وہاں کیوں گیا؟ چھری کہاں سے آئی اور پھر کہاں غائب ہو گئی؟ خواب کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی عجیب و غریب شکل و صورت اور حرکتوں کی وجہ سے میرے ذہن میں رہ گیا ہوگا، اور میں نے اسے خواب میں دیکھ لیا۔ مگر وہ چھری؟ وقار الحسن، سب واقعات ایسے تھے جنہیں تم کھل کر بیان کر سکتے ہو، مگر یہ واقعہ ایسا نہیں کہ تم کسی سے اس کا تذکرہ بھی کرو۔ حتیٰ کہ تم اپنی ماں تک کو اس ہولناک واقعے کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں تم کس سے مدد حاصل کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے خیال میں اس واقعے کے پیچھے شکنتلا کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا پرکاش کا؟ نہیں، میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا شرف الدین۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے سنہرے بابا کی ہدایات پر عمل نہ کر کے اپنے لیے عذاب مول لیے ہیں۔ تمہیں یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جلد ہی فیصلہ کر لو، پستی تمہارے بہت قریب ہے۔ اور جب ان بزرگ نے ہمیں فوراً ہی سنہرے بابا سے ملنے کو کہا تھا، اور کہا تھا کہ تمہیں آج ہی ان سے مل لینا چاہیے، ورنہ تم ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں گھر جاؤ گے، تو تم نے بھی اور میں نے بھی ان کی بات کو محض اس لیے رد کر دیا تھا کہ وہ رات پرسکون گزری تھی۔ میرے خیال میں اس معاملے میں صرف اور صرف سنہرے بابا ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، مگر وہ ہمالیہ پر جا چکے ہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب تک واپس آئیں گے۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ صرف ایک ہی رات میں اپنی عمر سے بہت بڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی ذہین آنکھوں میں ایک دھند سی پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر سنہرے بابا کی غیر موجودگی میں بے بسی کو شاید اس نے بھی اسی شدت سے محسوس کیا تھا جس قدر میں محسوس کر رہا تھا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کے حجرے تک جائیں، شاید ہمیں وہ بزرگ مل جائیں جنہوں نے ان سے ملنے کا پیغام دیا تھا۔ ان سے پوچھیں گے کہ سنہرے بابا تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ کوشش کی جا سکتی ہے، میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ اب دھوپ آنگن میں بھر چکی تھی، شاید 11 بج چکے تھے۔ مجھے بھی گھر جانا چاہیے تھا اور شرف الدین کو بھی،
مگر ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ بس ساری دنیا ختم ہو جائے یا پھر میں ہی دنیا میں نہ رہوں۔ ہماری قوت فیصلہ سلب ہو چکی تھی۔ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ شرف الدین نے اچانک سوال کیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ پھر ہم دونوں نے ہی جلدی جلدی حساب لگایا۔ آج چاند کی 10 تاریخ تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ شرف الدین کے سوال کرنے پر میں جان چکا تھا کہ وہ پھر میری اس حرکت کو اس عجیب و غریب بیماری مون میڈنس سے تعبیر کرے گا، مگر یہ جان کر کہ آج چاند کی 10 تاریخ ہے مجھے ایک گنا اطمینان ہوا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے سوچ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شرف الدین نے دروازہ کھولا۔ خورشید چاچا تھے۔ ایک کپڑے کا تھیلا ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد تھیلا فرش پر الٹ دیا۔ اس میں سیمنٹ کرنے کا سامان تھا۔ وہ ضرورت کی چیزیں لے کر اور شرف الدین کے کمرے کی چابی مانگ کر باہر جانے لگے۔ اسی لمحے میں اور شرف الدین دونوں ہی ایک ساتھ انہیں پکار اٹھے۔ کیا بات ہے؟ وہ ٹھٹک گئے۔ میں شرف الدین کی طرف دیکھنے لگا۔ شرف الدین نے کہا، خورشید چاچا، وہ چھری آپ نے کہیں رکھی ہے جس سے… چھری؟ ان نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولے، نہیں، وہ تو وہیں سیڑھیوں پر پڑی تھی۔ جب ہم رحیموں کی لاش اٹھا کر کمرے میں لا رہے تھے تو وہ وہیں تھی۔ میں نے پیر سے اسے ایک طرف کر دیا تھا۔ کیا وہ تم نے اٹھائی نہیں تھی؟ اسے تو لاش کے ساتھ دفنا دینا چاہیے تھا۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس چھری کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ ہم نے کوٹھی کا چپا چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ وہ بری طرح نروس ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ رحیموں کے کپڑوں میں الجھ کر اس کے ساتھ ہی دفن ہو چکی ہے، ورنہ کہیں تو ملتی۔ شرف الدین نے جلدی سے کہا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ مجھے بھی یہی لگا، جیسے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو۔ خورشید چاچا بھی مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ ہم چاہیں تو اب چلے جائیں۔ وہ خود ہی فرش کو سیمنٹ کر کے اور سب ٹھیک ٹھاک کر کے آ جائیں گے۔ میں اور شرف الدین اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پیروں میں تو جیسے جان ہی نہ تھی، مگر شرف الدین اپنے حوصلے اور حواس بحال کر چکا تھا۔ وہ مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہم نے راستے ہی میں طے کر لیا تھا کہ شام کو سنہرے بابا کے حجرے کی طرف جائیں گے، شاید کوئی سبیل نکل آئے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اماں کی تیوریوں پر بل پڑے تھے۔ تایا حکمت کی کوئی بہت پرانی کتاب پڑھ رہے تھے۔ بہنیں اور پھوپھی کاموں میں مصروف تھیں۔ سب کچھ نارمل تھا، معمول کے مطابق۔ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ کل کی رات مجھ پر کیسی قیامت بن کر گزری ہے۔ اماں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ کل رات انہوں نے اپنے جس بیٹے کو اس گھر سے رخصت کیا تھا وہ صرف ایک ہی رات میں سفاک قاتل بن کر لوٹا ہے۔ ایک ایسا قاتل جس نے بے وجہ بے سبب ہی ایک معصوم اور جوان آدمی کو موت کے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ اماں کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں سر تپا لرز اٹھا۔ یہ سوچ کر ہی دماغ جھنجھنا گیا کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا کہ میں کیا سے کیا بن گیا ہوں اور وہ مکان جس میں انہیں منتقل ہونا ہے، اسی مکان کے ایک کمرے میں ایک ایسے شخص کی لاش دفن ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، مگر اس اجنبی کا قاتل ان کا بیٹا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا تم اب نمازوں سے بھی گئے؟ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہا۔ نہیں تو اماں، نماز تو ہم نے پڑھ لی تھی۔ میں اور شرف الدین دونوں… میں اس سے زیادہ جھوٹ نہیں بول سکا۔ نماز کے بارے میں یہ میرا پہلا جھوٹ تھا۔ انہوں نے میرے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھے، ورنہ وہ میرا جھوٹ پکڑ لیتی۔ وہ تو سوال پوچھ کر چاول چننے میں لگ گئی تھی۔ تمہیں ناشتہ گھر آ کر کرنا چاہیے تھا، وہاں اکیلے گھر میں، جہاں نہ برتن نہ دری، وہاں ناشتہ کرنے کی کیا تک تھی؟ دراصل اماں، ہم لوگ وہاں بہت دیر تک جاگتے رہے تھے۔ شرف الدین نے قصہ ہی ایسا چھیڑ دیا تھا کہ… اور اسی وجہ سے میں لڑکوں کے اکیلے کہیں رہنے کے قائل نہیں، وقت ضائع کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ ابھی تک ناراض تھیں۔ اس دوران میں تایا نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر کتاب بند کر کے قریب آ گئے۔ دلہن، وقار الحسن کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی اور تم ہو کے جرح کیے جا رہی ہو، دیکھو تو اس کی آنکھیں… اور میں گھبرا گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں میری آنکھوں میں دیکھیں۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے اماں آر پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہو یا ان سے کچھ چھپایا ہو اور وہ پھر بھی سب کچھ نہ جان گئی ہوں۔ میں نے نگاہیں جھکا لی۔ نہیں تایا، یہ جاگنے کی وجہ سے ایسی ہو رہی ہیں، میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اماں کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا۔ کچھ دیر سو لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ اس وقت سو گے؟ اماں نے جھٹکے سے میری طرف دیکھا۔ نہیں اماں، دوپہر میں سو لوں گا۔ میں اتنا کہہ کر جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ سامنے سے شنو آپا آ رہی تھی۔ میں نے شنو آپا سے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے گرم گرم چائے اور سر درد کی گولی دے دیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، درد کی ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ میں سر پر دوپٹہ باندھے لیٹا تھا۔ ابھی مجھے لیٹے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اماں آ گئیں۔ میں انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ لیٹے رہو، انہوں نے نرم لہجے میں کہا اور ہاتھ کی پشت کو میرے رخسار سے چھوا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، تمہیں یہ بد پرہیزی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اماں، وہ شرف الدین کے گھر جگہ نہیں تھی، وہ یہاں سونے آیا تھا۔ میں اسے کیسے منع کرتا؟ میں اسے بتا چکا تھا کہ ہم نئے گھر کی جھاڑ پونچھ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر رات بھر جاگنے کی بھلا کیا تک تھی؟ اپنی صحت کا تم خود خیال نہیں کرو گے تو کوئی اور کیوں کرے گا؟
اور ہاں، میں نے شگفتہ کی اماں سے بات کی تھی۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس بات کو تو میں بھول ہی چکا تھا کہ انہوں نے شرف الدین کی چچازاد کی شادی میں میرے لیے بات کی ہوگی۔ میں نے تایا سے بھی کہا تھا کہ وہ شرف الدین کے ابا سے بات کریں۔ میں دھڑکتے دل سے اماں کی طرف متوجہ تھا۔ وہ چپ تھیں اور گہری نگاہوں سے مجھے تک رہی تھیں۔ جی اماں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، میرا مطلب ہے کہ انکار نہیں کیا، مگر پوری طرح رضامندی بھی ظاہر نہیں کی۔ انہوں نے شگفتہ کے ابا سے بات کرنے کو کہا ہے، اور تمہارے تایا کا کہنا ہے کہ ان کے بابا نے یہاں اس موضوع پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے امروہہ آئیں، تب وہ ہماری بات سنیں گے۔ جی، میں حوانکوں کی طرح بولا۔ بس میں نے کہا کہ بات تمہارے علم میں ہونی چاہیے، کہیں تم یہ نہ سوچو کہ ہم نے بات نہیں کی۔ اب امروہہ جا کر ہی بات ہو سکتی ہے، تم سوچ لو کہ کب چلنا ہے، مکان میں منتقل ہونے سے پہلے۔ ویسے بھی میرا امروہہ جانا ضروری ہے، وہاں سے ضروری سامان بھی تو لانا ہے۔ تمہاری چچی اور تائی آ جائیں تو لڑکیوں کو ان کی نگرانی میں چھوڑ کر ہم چلیں گے۔ تایا کو بھی ساتھ لے لینا، ان کے بابا سے وہی نمٹ سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اماں کھڑی ہو گئیں اور پلٹ کر بولی، شام میں ڈاکٹر کو دکھا لو، میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ اسپتال جا کر اچھی طرح معائنہ کروا لو۔ جی اماں، میں اتنا کہہ کر رہ گیا۔ اماں کے جانے کے بعد میں دھم سے بستر پر گر گیا۔ سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے، شدید درد نے مجھے بے حال کیا ہوا تھا۔ واقعی مجھے بخار تھا۔ شنو آپا گولی اور چائے لے آئیں۔ میں نے دوائی لے کر چائے پی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، میں سونا چاہتا تھا، بے خبر ہونا چاہتا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی۔ میں نے اپنا بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اماں کی باتیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ انہوں نے شگفتہ کے بارے میں بات کر لی تھی، ان لوگوں نے امروہہ آنے کو کہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ تقریباً رضامند ہے، ورنہ انکار کرنا ہوتا تو یہاں بھی صاف انکار کر سکتے تھے۔ ورنہ ان سے ایسی بد اخلاقی کی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی دور بلا کر انکار کرتے، یا اگر شگفتہ کی بات کہیں اور طے ہو چکی ہوتی تو وہ بتا دیتے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ مگر ان کی بات سے یہی لگا تھا کہ وہ رضامند ہو جائیں گے۔ مگر کیا شرف الدین بھی راضی ہو جائے گا؟ پہلے تو میری ساری امیدیں اسی سے وابستہ تھیں کہ وہ ہر حال میں میری طرفداری کرے گا، مگر اب حالات ایک خوفناک موڑ پر پہنچ چکے تھے۔ میرے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا تھا۔ اس قتل کے پیچھے چاہے کوئی اندیکھی طاقت ہی کیوں نہ ہو، قتل تو میرے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا یا رحیموں کی لاش برآمد ہو جاتی تو پکڑا تو میں نے ہی جانا تھا، سزا تو مجھی کو ہونا تھی۔ یہ تو ممکن نہ تھا کہ میں اس قتل کا الزام کسی اندیکھی طاقت کے سر ڈال دیتا۔ اب ایسے میں کیا شرف الدین میری طرفداری کرے گا؟ یہ وہ خوفناک سوال تھا جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میرا دل بیٹھنے لگا۔ شگفتہ کی تارا سی آنکھیں، ان میں بھری پیار کی چمک میری آنکھوں میں لہرا گئی۔ میں نے تصور میں اس سے معافی مانگی کہ میں زیادہ عرصے اس کا ساتھ نہیں دے سکا۔ وہ یقیناً میرے پیار کی منتظر تھی، اس پیار کی منتظر تھی جس کا بھی میں نے اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ اسے میرے پیار کا پورا ادراک ہے، اور یہی دعویٰ میں اپنے بارے میں بھی کر سکتا تھا۔ جتنی گہری اور یقینی باتیں آنکھیں کر جاتی ہیں، شاید ہونٹ بھی نہیں کر پاتے۔ میں اس موضوع پر جس قدر سوچتا رہا، اسی قدر مجھے یقین ہوتا گیا کہ میں کبھی بھی اپنے اس خواب کی تعبیر نہیں پا سکوں گا۔ مجھے شگفتہ کو بھولنا ہوگا، صرف شگفتہ ہی کو نہیں، دنیا کے ہر لطیف جذبے، ہر خوشی اور ہر آسائش کو بھولنا ہوگا۔ میں تو اب ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو چکا تھا جس کا کوئی سرا نہیں تھا، جہاں روشنی کی ہلکی سی کرن بھی نہیں تھی، جہاں گھپ اندھیرا تھا، اذیت تھی، خوف تھا، اور بس میں جانے کب تک انہی تکلیف دہ سوچوں میں گھرا رہا۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے شگفتہ کا خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ میں بہنوں کے بارے میں زیادہ حساس ہو گیا۔ اب میری پریشانی یہ تھی کہ کسی بھی طرح ان دونوں بہنوں کو بیاہ کر اپنے بوجھ کو کم کر لوں، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سلسلے میں اماں سے بات کروں گا۔ پھوپھی کی ذمہ داری تو تایا بھی اٹھا سکتے تھے، مگر بہنوں کی ذمہ داری سے میں خود عہدہ برا ہونا چاہتا تھا۔ وقت کب گزر گیا، میں کب سو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اٹھا تو طبیعت کا بوجھل پن کسی حد تک کم ہو چکا تھا، خود کو چاقو چوبند محسوس کر رہا تھا۔ اماں جو میرے لیے کافی پریشان تھی، مجھے بہتر دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ تایا میرے منتظر تھے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آؤ میاں وقار، اب کیسے ہو؟ انہوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ٹھیک ہوں تایا، میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تایا نے پھوپھی کو آواز دے کر چائے لانے کو کہا۔ پھر وہ مجھے بتانے لگے کہ شادی میں شگفتہ کے ابا نے ان کی بات سن کر کیسے برے برے منہ بنائے تھے۔ پھر ہنستے ہوئے بولے، میاں وہ آدمی تو کسی ڈھب کے نہیں لگتے۔ میں ہنس کر چپ ہو گیا۔ میاں ان کا لڑکا کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، شرف الدین۔ اس کا بھی اپنے بابا کے بارے میں یہی خیال ہوگا، کیونکہ آدمی مروت کا ہے، اس لیے کہہ نہیں سکتا ہوگا۔ وہ اپنے بابا سے زیادہ معقول آدمی ہے۔ میں اب بھی کچھ نہ بولا تو وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، تم ملے ہو اس کے بابا سے؟ جی ہاں، کئی بار امروہہ میں ملاقات ہو گئی تھی۔
تمہارے بارے میں بڑے عجیب و غریب خیالات ہیں ان کے. کہہ رہے تھے کہ لڑکا آوارہ مزاج کا ہے, لونڈوں کے ساتھ گھومنے کے سوا اسے کچھ نہیں آتا. جی تایا, اماں کے امروہہ آنے کے بعد شرف الدین میرے ساتھ حویلی میں رہا تھا, کیونکہ مجھے تنہا حویلی میں رہتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. دوسرے روز میں اس کے ساتھ ہی اس کے گھر گیا تھا, تو انہوں نے اپنے ان خیالات کا اظہار مجھ سے بھی کیا تھا. اچھا, گویا اپنے لڑکے کی آوارہ مزاجی کو تمہارے سر تھوپ دیا, انہوں نے حقے کی چلم کو گریدتے ہوئے کہا. اس وقت دروازے پر کھٹکے کی آواز ہوئی. دھوپ ڈھل چکی تھی. مجھے گمان ہوا کہ شاید شرف الدین آیا ہو. میں نے دروازہ کھولا تو خورشید چاچا تھے. اس وقت ان کے چہرے پر سکون تھا. مجھے دیکھتے ہی انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اطمینان دلایا اور چپکے سے گھر کی چابیاں میری مٹھی میں دے دی. میں نے چابیاں فوراً اپنے کرتے کی جیب میں ڈال دی. آؤ بھائی خورشید چاچا, تایا نے آواز لگائی. خورشید چاچا تایا سے کافی چھوٹے ہوں گے, مگر تایا ہمیشہ انہیں خورشید چاچا ہی کہتے تھے. وہ میرے ساتھ تایا کے پاس آ گئے. پھوپھی چائے بنا کر لے آئی تھی. ہم نے ساتھ ہی بیٹھ کر چائے پی. تایا خورشید چاچا سے زمینوں کے بارے میں استفسار کر رہے تھے. خورشید چاچا نے بتایا کہ سویرے وہ امروہہ چلے جائیں گے, پھر وہاں سے زمین پر چلے جائیں گے. میں نے خورشید چاچا کو یاد دلایا کہ انہیں وہاں جاتے ہی لڈن کو میرے پاس بھیجنا ہے. انہوں نے وعدہ کیا. پھر ہم دوسری باتیں کرنے لگے. اب دن کی روشنی سرمائی اندھیرے میں تبدیل ہو چکی تھی. مجھے شرف الدین کا شدت سے انتظار تھا. جوں جوں وقت گزر رہا تھا میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. آنے والی رات سے مجھے خوف آ رہا تھا. میں رات ہونے سے پہلے سنہرے بابا کے حجرے تک جانا چاہتا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ بابا مجھے مل جائیں جنہوں نے پہلی بار مجھے سنہرے بابا کا پیغام پہنچایا تھا. تایا نے میری بے چینی کو محسوس کر لیا تھا. وہ خورشید چاچا سے باتیں کر رہے تھے, مگر بار بار ان کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر جاتی تھیں. تبھی خورشید چاچا انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیتے. ہر پل جیسے میرے دل پر سے بہت بھاری قدم رکھتا ہوا گزر رہا تھا. ایک خوف تھا, ایک اذیت ناک کیفیت تھی جو تھر تھری بن کر میرے بدن میں سمائی ہوئی تھی. حالانکہ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں سو کر اٹھا تھا تو میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا. میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خود ہی شرف الدین کی طرف چل پڑوں. یہ خیال آتے ہی میں اماں کے پاس گیا. وہ نماز کی تیاری کر رہی تھیں. مجھے دیکھتے ہی انہوں نے استفہامیہ انداز میں میری طرف دیکھا. میرے دل میں ہوک سی اٹھی کہ کاش میں اماں کو بتا سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے. جو کچھ وہ مرزا سہولت اور دادی وغیرہ کے ساتھ ہوتے دیکھ چکی تھی, میرے ساتھ ہونے والے واقعات ان سے کہیں زیادہ خوفناک تھے. مجھے یقین تھا کہ وہ یہ سب سن کر برداشت نہ کر پائیں گی, ورنہ انہیں سب کچھ بتا دیتا. کیا بات ہے وقار, کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. اماں, میں شرف الدین کی طرف جا رہا ہوں. کیوں؟ ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے. اماں, میرا اس وقت اس کے ساتھ سنہرے بابا کے حجرے تک جانا ضروری ہے. غالباً تم بتا چکے ہو کہ سنہرے بابا یہاں نہیں ہیں, انہوں نے جائے نماز بچھاتے ہوئے کہا. ان کا لہجہ سپاٹ تھا. جی اماں, وہ تو نہیں ہے, مگر جن بزرگ نے ہمیں ان تک پہنچایا تھا وہ ضرور مل جائیں گے. میں ان سے سنہرے بابا کے بارے میں معلومات کروں گا. اماں, یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جسے یوں چھوڑ کر بیٹھ جایا جائے. آپ سمجھ رہی ہیں نا اماں, ہم کسی بڑی مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. ہمیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتے کہتے اندر سے لرز رہا تھا. وقار الحسن. اماں اب گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی. انہوں نے جھک کر جائے نماز کا کونا موڑا. ادھر آؤ, یہاں بیٹھو. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, پھر چونک اٹھیں. وقار, تم کانپ رہے ہو بیٹا, بیٹھو. انہوں نے جلدی سے مجھے چھپر کھٹ پر بٹھا دیا. کیا بات ہے, کیا ہوا ہے, مجھے بتاؤ. نہیں اماں, کچھ ہوا نہیں ہے, مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وقار بیٹا, حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم مجھ سے کچھ چھپاؤ. انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا. نہیں اماں, میں کچھ نہیں چھپا رہا. مجھے خوف آ رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے اماں. میں نے ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا. ڈرو مت, خدا پر بھروسہ رکھو بیٹا. خدا کا ذکر کیا کرو, اس سے پناہ مانگا کرو. وہ بہت بڑا سہارا ہے. مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے اور تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے لمحہ بھر کو سوچا, پھر انہیں رات والا خواب سنا دیا. انہیں اس سادھو کے بارے میں بتا دیا, مگر دو اہم باتیں حذف کر گیا. ایک یہ کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھی اور میں رحیمو کو قتل کر چکا ہوں, بلکہ اسے دفنا بھی چکا ہوں. دوسری یہ کہ وہ سادھو ہی ہمارے نئے مکان کا سابقہ مالک ہے. میں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ اسے میں نے پہلی بار کچہری میں دیکھا تھا, اور پھر جو میری کیفیت ہوئی تھی وہ ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا اور ہے. خواب سن کر اماں خود بھی بہت پریشان ہو گئی تھی. یا خدا تو رحم کرنا, انہوں نے سر اٹھا کر کہا. بس اماں, میں اس لیے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. اب میں رو پڑا تھا. مجھے روتا دیکھ کر اماں بھی رو پڑی اور دوپٹے کے پلو سے میرے آنسو پوچھنے لگیں. ٹھیک ہے بیٹا, جاؤ, لیکن جلدی آ جانا. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں پریشان رہوں گی. اور ہاں سنو, میں جلد از جلد امروہہ جانا چاہتی ہوں. کل تمہاری تائی اور چچی آ جائیں گی. میں نے خورشید چاچا کو روک لیا ہے, ہم انہی کے ساتھ امروہہ جائیں گے. ایسا کہتے ہوئے اماں کے چہرے پر بڑی سختی تھی, ایک عزم, یوں جیسے انہوں نے کوئی اہم فیصلہ کر لیا ہو. ان کے لہجے میں تحکم بھی تھا, گویا میں کوئی عذر بھی نہیں کر سکتا تھا. جبکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسے حالات میں مجھے امروہہ جانا چاہیے. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا.
بہرحال یہ باتیں سوچنے کے لیے ابھی بہت وقت تھا۔ اماں سے اجازت ملتے ہی میں باہر کی طرف لپکا۔ خورشید چاچا ابھی تایا کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے خورشید چاچا کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ بھائی کہاں؟ تایا نے حقے کی نئے منہ سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ تایا ابھی آتا ہوں، شرف الدین کے گھر جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی اس لڑکے کو لے آنا، عجیب بات ہے اس لڑکے میں، ساتھ بیٹھا ہو تو میں خود کو اس کا ہم عمر سمجھنے لگتا ہوں۔ جی تایا کوشش کروں گا، ورنہ آپ میرے بارے میں اس کے ابا کے خیالات جان ہی چکے ہیں۔ ہاں بھائی میرا خیال ہے کہ ان بابا کے تمام اندازے اسی طرح ہمیشہ غلط نکلتے ہوں گے، جب بھی ان کے چہرے پر عمر سے زیادہ بڑھاپا چھا چکا ہے۔ نوجوانوں سے کافی حسد کرتے ہیں وہ۔ تایا نے حقے کی نئے کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ جی میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خورشید چاچا میرے ساتھ تھے۔ ہم جو ہی گلی کے کونے پر پہنچے ہمیں دور سے آتا ہوا شرف الدین نظر آ گیا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے قریب جاتے ہی پوچھا۔ آج اماں اور ابا واپس جا رہے تھے اس لیے دیر ہو گئی، انہیں ٹرین میں بٹھا کر آ رہا ہوں، کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ وہ مسکرایا۔ شرف الدین جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد بھی تم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر سکتے ہو؟ بس یہی ایک خرابی ہے تمہارے اندر یار، ماضی سے لپٹے رہنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس کا انداز شوق تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں اسے اس طرح دیکھ کر کافی حیران تھا، پتہ نہیں یہ اس کی برائی تھی یا خوبی۔ ماضی میں رہنے والے آنکھیں کھول کر حال میں نہیں دیکھتے، اور آنکھیں نہ کھولنے والے کو راستے دکھائی نہیں دیتے، اور راستہ دکھائی نہ دینے کی وجہ سے مستقبل کی طرف سفر نہیں ہو پاتا۔ مجھ میں تو ایک خوبی ہے، میں فوراً گزرتے ہوئے لمحے کو بھول کر آنے والے پل پر نگاہیں جما دیتا ہوں، پھر مجھے سب کچھ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا اور اب بھی اگر میں اسے نہ ٹوکتا تو وہ نہ جانے کب تک بولتا رہتا۔ ہمیں سنہرے بابا کے پاس جانا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور اسی لیے تمہاری طرف آ رہا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خورشید چاچا کی جانب متوجہ ہوا۔ سب ٹھیک ہے نا خورشید چاچا؟ ہاں یوں تو سب ٹھیک ہے، ویسے میں اسی سادھو کی طرف گیا تھا، میرا مطلب ہے کہ سابق مکان مالک کی طرف۔ ان کی بات سن کر میں اور شرف الدین دونوں چونک اٹھے۔ کیوں؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے ایک دم ہی دو سوال کر لیے۔ اس کا کہنا ہے کہ وقار الحسن اس سے جا کر ملے۔ آپ نے اس سے کیا کہہ دیا تھا خورشید چاچا؟ شرف الدین گھبرا گیا۔ نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تم اسے پریشان کر رہے ہو۔ رحیمو والی بات نہیں بتائی اسے، وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگے۔ میں نے اور شرف الدین نے یہ سن کر گہرا سانس لیا۔ اوہ خورشید چاچا آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، خدا کے واسطے آپ کوئی بات کسی سے بھی نہ کریں، آپ سب کچھ بھول جائیں، ہم اسے خود سنبھال لیں گے۔ میاں کیا میں صورت سے بہت زیادہ بردماغ نظر آتا ہوں؟ انہوں نے میری طرف چہرہ کر کے مجھ سے پوچھا۔ ان کے چہرے پر بے پناہ سنجیدہ استفہام دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ خورشید چاچا میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم تینوں کو کسی بھی بات پر ایک دوسرے سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہنا اور کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ شرف الدین نے جلدی سے کہا۔ وہ شرمندہ تھا۔ خورشید چاچا بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر پلٹ کر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ اب میاں میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ وہ ابھی تک ناراض تھے۔ چاچا کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا تو ہے کہ خیر۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میری بات کا جواب دو۔ میرا خیال ہے کہ آپ آرام کریں، بہت تھک گئے ہوں گے۔ مجھ سے پہلے ہی شرف الدین بول اٹھا۔ ہم سنہرے بابا کے حجرے تک جا کر واپس آتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی خورشید چاچا پلٹ گئے۔ میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ناراض ہیں، مگر شرف الدین نے مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ایسا کرنا ضروری تھا، کیا پتا کس ترنگ میں کس سے کیا کہہ بیٹھیں، انہیں کیا ضرورت تھی اس کے پاس جانے کی۔ وہ سر جھٹک کر بولا، پھر چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ویسے وہ کیا بتا رہے تھے؟ اس سادھو نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، کیوں کہہ لو کہ مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں اس سے مل لوں۔ شرف الدین مجھے یقین ہے کہ اس سادھو کا اس خونی ڈرامے میں کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے، بظاہر وہ کسی گرفت میں نہیں آتا، مگر شرف الدین کچھ بھی ہے، اس نے مجھ سے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کروایا ہے۔ میں خود بھی سارا دن یہی سوچتا رہا ہوں وقار الحسن، لیکن بات اس جگہ آ کر رک جاتی ہے کہ آخر اسے تم سے یہ سب کچھ کروانے کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا وہ روحوں اور جنوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ کیا اس کے پاس اتنی شکتی ہے کہ وہ کہیں دور بیٹھ کر کسی بھی شخص کے ہاتھوں قتل کروا دے؟ میں جانتا ہوں جو زندگی تیاگ کر ایسی شکتیاں حاصل کرنے کی تگدو میں لگ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے تم سے یہ سب کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ پرکاش کا کوئی روپ ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ تم بھول رہے ہو کہ پرکاش اس سے قبل بھی ہمیں نظر آ چکا ہے، بلکہ ہمیں مل چکا ہے، اور اس نے ہمیں کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچایا۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس سادھو نے جو کچھ تم سے کروایا ہے وہ کتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان کہ پرکاش نے شکنتلا کی خودکشی اور اپنے قتل کا بھی مرزا سولت بیگ سے ایسا انتقام نہیں لیا۔
لیکن تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا وقار الحسن، تم تو اب تک اس کا ساتھ دے رہے ہو، تم اس کی اذیت کے ازالے کے لیے بہت کچھ کر چکے ہو۔ نہیں، وہ پرکاش نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس میں شکنتلا کا کوئی ہاتھ ہے، صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے، مگر تم اس بات پر یقین نہیں کرو گے۔ وہ منہ بنا کے چپ ہو گیا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارا رخ سنہرے بابا کے حجرے کی طرف تھا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ برا نہ مانو تو کہوں، اس نے یوں کہا جیسے جان کی امان چاہ رہا ہو۔ ہاں کہو نا، میں الجھ گیا۔ یہ حرکت تمہارے چچا کی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھا، پتنگے لگ گئے نا تمہیں، وہ انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لیکن وقار، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس امکان پر سوچنا ضرور، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بولو تو، میں چڑ گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چچا اپنی سالی کی بیماری کا بہانہ کر کے اس سادھو کے پاس گئے ہوں، اسے ہر طرح کی شکتی حاصل ہے، یہ بات ان کے علم میں بھی ہوگی۔ انہوں نے دیکھا کہ اب تک ان کا ہر حربہ ناکام ہوا ہے، اس سادھو کی مدد سے تمہیں عمر قید یا پھانسی کی سزا دلوا کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کر دکھایا۔ گویا وہ تو اپنی طرف سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کی چالاکی تھی اور کچھ ہماری قسمت کہ وہ رحیمو ہمارے ہاتھ لگ گیا، اور وہ بھی ایسا جس کا کردار خود اس کے ماں باپ کی نگاہوں میں بھی خاصا مشکوک ہے، تو اس کی گمشدگی مسئلہ نہیں بنے گی۔ سوچو اگر اس کی جگہ میں یا خورشید چاچا ہوتے تو کیا یہ بات اتنی آسانی سے چھپ سکتی تھی؟ میرا تو خیال ہے کہ تم خود ہی اب تک پولیس کے پاس پہنچ کر اعتراف جرم کر چکے ہوتے۔ مگر یہ تو، میں نے کہنا چاہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ ٹھہرو، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ایک دوسرا امکان بھی ہے، سنہرے بابا۔ ممکن ہے کہ یہ سنہرے بابا کو کچھ شعبدہ ہو۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، تمہارا یہ آخری امکان قطعی فضول ہے۔ میں نے اسے جھڑک دیا۔ البتہ اس کی چچا کے بارے میں سنائی ہوئی کہانی کچھ دل کو لگتی تھی۔ پھر وہ پہلے والا امکان، وہ بولا۔ ہاں، میں نے تھکے انداز میں کہا، اس پر سوچا جا سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس قدر گر سکتے ہیں صرف دولت کے لیے؟ کیوں؟ کیا وہ عظمت کی بلندیوں پر لٹکے ہوئے تھے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے، جو بھی ہے بے وقوفی کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اسے، یعنی اس راز کو افشاں ہو جانا چاہیے۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کون سا راز؟ میں حیران ہو گیا۔ وہی تمہارے قتل والے ڈرامے کا راز۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے تایا کو اعتماد میں لے کر سب معاملات ان کے سامنے رکھ دو۔ شرف الدین، اب اتنے عرصے بعد کیا وہ یقین کر لیں گے کہ وہ ڈرامہ چچا کا کھیلا ہوا تھا؟ پھر میرے پاس اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ نہ کوئی گواہ، نہ ثبوت۔ نہیں شرف الدین، وہ یقین نہیں کریں گے۔ اور یہ کل رات والا معاملہ، اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو مجھے بے گناہ ثابت کر سکے۔ ہاں، میرا مجرم ہونا ضرور ثابت ہو جائے گا، ہمیں کسی اور انداز میں سوچنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ سنہرے بابا ہی میری مدد کا واحد ذریعہ ہیں۔ چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر ان کے بارے میں کچھ پتہ چل گیا تو۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اب ہم حجرے کے کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ سامنے ہی وہ ہوٹل نظر آ رہا تھا جہاں ہر وقت گرامو فون بجتا رہتا تھا اور سہگل کے گائے ہوئے گیت گونجتے رہتے تھے۔ اس ہوٹل کے سامنے سے گزر کر ہم سبز گنبد والی مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، نمازی صفیں باندھ چکے تھے، کچھ لوگ جلدی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ میں جماعت کھڑی ہوتے دیکھ کر رک گیا۔ آؤ شرف الدین، نماز پڑھ لیں، میں نے جوتے سیڑھیوں کے ایک طرف اتارتے ہوئے کہا۔ شرف الدین نے بھی جوتے اتارے اور ہم دونوں مسجد میں داخل ہو گئے۔ میں نے اور شرف الدین نے جلدی وضو کیا اور لپک کر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جماعت میں کھڑے ہو کر مجھے اتنا سرور ملا، ایسا سکون سے دل و دماغ میں محسوس ہوا جو اب سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں تنہا خدا کے حضور کھڑا ہوں، میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ شرف الدین تھا۔ او بھائی، نماز ختم ہوئے زمانہ ہو گیا، اب تو سارے نمازی گھروں میں بستروں پر جا لیٹے ہوں گے، اور تم اگر تھوڑی دیر ہوش میں نہ آتے تو میں بھی جا رہا تھا، صبح فجر کی نماز پر یہیں ملاقات کرتا، مگر میں نے سوچا کہ ابھی سنہرے بابا کی طرف بھی جانا ہے اور پھر تمہاری اماں کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اوہ، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ تم نے اس وقت مجھے جگا کر اچھا نہیں کیا شرف الدین۔ ارے تم کیا سو گئے تھے؟ اس نے حونکوں کی طرح میری طرف دیکھا۔ نہیں، خیر چھوڑو، میں نے اسے ٹال دیا۔ اب اسے کیا بتاتا؟ ابھی ہم سیڑھیوں تک ہی پہنچے تھے کہ وہی فقیر ہمیں دیکھ کر ٹھٹک گیا جو مجھے پہلی بار انہی سیڑھیوں پر ملا تھا۔ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ناک سکیڑ لی اور بولا، بہت بدبو ہے، خون کی بدبو۔ اتنا کہہ کر اس نے ناک چٹکی سے پکڑ لی اور بھاگ کر ہم سے دور چلا گیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا، شرف الدین بھی سفید پڑ گیا۔ ہم دونوں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اسے اتفاق کہہ لیں کہ تمام نمازی جا چکے تھے،
جو کچھ لوگ تھے وہ قضا نماز ادا کر رہے تھے اور کسی کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی۔ شرف الدین لپک کر اس فقیر کے قریب پہنچ گیا۔ میں وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں بھی اس کے قریب جاؤں۔ میں اس وقت کافی دہشت زدہ تھا۔ شرف الدین کے اس کے پاس جانے پر بھی میں کافی گھبرا گیا تھا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا فقیر تھا جسے ہر بات کا پتہ ہوتا تھا، لیکن وہ کچھ پاگل سا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بیچ بازار میں میرا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ میرے خیال میں شرف الدین نے اس کے پاس جا کر بے وقوفی کی تھی۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس سے منہ چھپا کر گزر جاتے۔ میری آنکھیں اور کان ان کی طرف لگے ہوئے تھے۔ وہ فقیر ایک درخت کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ شرف الدین غالباً اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب بھی سیدھے ہاتھ سے ناک دبائے ہوئے تھا۔ پھر وہ اسی جانب رخ کیے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی شرف الدین بھی بیٹھ گیا۔ میں دم بخود کھڑا تھا۔ اچانک شرف الدین نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں لرزتے قدموں سے ان کے قریب چلا گیا۔ معافی مانگو بابا سے، شرف الدین نے مجھے جھڑک کر کہا۔ ہیں؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں وقار الحسن، میں بھی معافی مانگ رہا ہوں۔ میرے دل کے کسی گوشے میں جو بے اعتباری موجود تھی، میری کم علمی تھی، اور تم نے سنہرے بابا کا حکم نہ مانا، انہیں تکلیف پہنچائی۔ اس میں قصور میرا بھی تھا۔ میں نے ہی تمہیں مجبور کیا تھا، لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ یہ مجھے معاف کر چکے ہیں۔ تم بھی معافی مانگو۔ پہلے تو مجھے لگا جیسے وہ ڈرامہ کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی پانی کی لکیر اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ وہ بدگمانی کی حد تک بے اعتبار تھا، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلطی پر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں اور فقیر بابا میں کیا گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں تو سنہرے بابا کی بات کا دل سے قائل تھا، اور آج ان کا حکم نہ ماننے پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ سو میں نے لپک کر اپنے دونوں ہاتھ فقیر کے سامنے جوڑ دیے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں سخت عذاب میں ہوں۔ میں سنہرے بابا سے ملنے آیا ہوں، ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بابا جی، میرا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے کچھ قوتوں نے گھیر لیا ہے، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ بابا میری مدد کریں خدا کے لیے۔ بس۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ میں کانپ اٹھا۔ نادان ہے تو، بڑا نادان ہے۔ خدا تیرا بھلا کرنا چاہتا تھا، اس نے سنہرے بابا کو حکم دیا تھا کہ اس کی مدد کرو، مگر تو کتنا بدقسمت ہے کہ تو نے گھر آئی غیبی مدد کو ٹھکرا دیا۔ تجھے آخرت کا کچھ احساس نہیں، تجھے دولت سے پیار ہے، دنیا داری سے پیار ہے، اور عورت سے پیار ہے، مگر خود سے پیار نہیں۔ تو کیسا مسلمان ہے جو شیطان کا آلہ کار بن گیا؟ وہ بڑا شیطان ہے، وہ تجھ پر قابو پانا چاہتا ہے، تیری مخفی قوتوں کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ تو طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، اور یہی بات وہ جان گیا ہے۔ اس کے بیرے اسے بتا دیتے ہیں۔ تو جب یہاں آیا تھا، جب یہاں کی ہوا کا پہلا جھونکا تجھے چھو کر گزرا تھا، تبھی اسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ بولے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بابا یہ شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیں، اسے اس شیطان سے بچا لیں بابا۔ شرف الدین نے ان کے ننگے گھٹنوں کو چھوا۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ پاجامہ نام کی چند دھجیاں تھیں جو ان کی پتلی پتلی ٹانگوں پر جھول رہی تھیں۔ ان کے بدن پر کرتا تھا، ململ کا باریک کرتا، جس پر انہوں نے بہت پرانی سی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ شرف الدین کو گھور رہے تھے۔ شرف الدین گڑ گڑایا، بابا یہ سنہرے بابا سے معافی مانگنے آیا ہے، ان سے مدد مانگنے آیا ہے۔ تبھی انہوں نے درخت کی جڑ میں رکھے ہوئے کچھ پتھروں کو ہٹایا۔ میں وہاں بادام رکھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پتھروں کے نیچے مٹھی بھر بادام رکھے تھے۔ انہوں نے 7 بادام چنے اور میری طرف بڑھا دیے۔ لے، یہ کھا لے۔ انہوں نے بادام میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے جلدی سے بادام مٹھی میں لے لیے۔ جا، چلا جا، اٹھ، چلا جا۔ وہ ایک دم کھڑے ہو کر چیخنے لگے۔ میں اور شرف الدین گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جا! اس بار وہ اتنی زور سے چیخے کہ میں اور شرف الدین سہم کر پلٹ گئے۔ ان کے چیخنے پر بہت سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے اور ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی سے نگاہیں چرا کر آگے بڑھ گیا۔ میرے پیچھے ہی شرف الدین بھی تھا۔ ہم اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ چند ہی لمحوں میں مسجد دور رہ گئی۔ ارے! شرف الدین ٹھٹک کر رک گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہم تو سنہرے بابا سے ملنے آئے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ میری نگاہوں نے بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ فقیر بابا کہیں نہیں تھا۔ اسے وہاں نہ دیکھ کر میری بھی ہمت ہوئی۔ ہاں چلو واپس چلتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم دونوں اس بار محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ہمیں ان کے ملنے کا یقین نہیں تھا، مگر ایک مبہم سی امید تھی۔ دیکھنے میں کیا حرج تھا، سو ہم آگے بڑھتے رہے۔ مسجد عبور کر کے ہم جو ہی حجرے کی طرف بڑھے، وہی فقیر اچانک جانے کہاں سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میں اور شرف الدین یوں ٹھٹک کر رک گئے جیسے انہوں نے ہمیں چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ وہ خاموش کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ شرف الدین نے ہی ہمت کی اور بولا، بابا ہم سنہرے بابا سے ملنے جا رہے تھے،
وہ نہیں ہے, چلا جا. تجھے بادام دیے ہیں نا, تو کھا لینا اسے آج ہی, ابھی, ورنہ پھر ادھر نہ آنا, سمجھا؟ آخری جملہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا. گویا بادام مجھے کھانا تھے. یہ سن کر میں تو فوراً ہی پلٹ گیا اور یہ دیکھے بغیر کہ شرف الدین میرے پیچھے آیا یا نہیں, تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ سڑک عبور کر گیا. میں فقیر بابا سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ شرف الدین کے انتظار میں بھی نہ رکا. او بھائی, او میاں. شرف الدین کی آواز سن کر میں نے رکے بغیر پلٹ کے دیکھا. وہ میرے پیچھے آ رہا تھا. فقیر بابا کہیں دکھائی نہ دیے تو میں ٹھہر گیا. بادام میری مٹھی میں دبے ہوئے تھے اور میرا ہاتھ پسیج گیا تھا. میں نے انہیں جیب میں ڈال لیا. یار بڑے ڈرپوک ہو, اس نے پھولی ہوئی سانس کے دوران کہا, اور تم بہت بہادر ہو. تمہارے چہرے کا رنگ دیکھا تھا میں نے منہ بنا کر کہا. ویسے یار عجیب بات ہے, مشہور تو سنہرے بابا ہیں اور مجھے دہشت انہیں دیکھ کر ہوتی ہے. تم نے دیکھا کہ یہ بھی سب کچھ جانتے ہیں. ہاں, اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر سنہرے بابا کے حکم سے سرتابی کیوں کی. اس میں تمہارے تایا اور اماں کا بھی ہاتھ ہے, یہ تم بھول گئے کیا؟ ہم دونوں اب اس ہوٹل کو بھی پیچھے چھوڑ آئے تھے جہاں ہر وقت گرامو فون پر سہگل, سریا اور کانن بالا کے گانے بجتے رہتے تھے. اب کیا ارادہ ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا. کیا کہوں, میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اب تو بادام کھا کر سو جاؤں گا, اللہ مالک ہے. مگر شرف الدین, سنہرے بابا سے ملنا تو اب ناممکن ہی لگ رہا ہے. اب تو ان باداموں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا. یہ ضرور پڑھے ہوئے بادام ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوں گے. ممکن ہے اس شیطان سے نجات ہی مل جائے. ویسے بائی دا وے, تمہارے چچا کب آ رہے ہیں؟ شاید کل پرسوں تک آ جائیں, میں نے جواب دیا. ان کے آنے سے پہلے ہی نئے مکان میں منتقل ہو جاتے تو اچھا تھا. یہ ممکن نہیں ہے. اور ہاں, اماں امروہہ جانا چاہتی ہیں, وہاں سے سامان لانا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, میں بھی چلوں گا. ابا کو قرار آ جائے گا کیونکہ امروہہ پہنچتے ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم وہاں نہیں ہو, اور بس انہیں تو پتنگے لگ جائیں گے. میں ان سے مل کر پھر تم لوگوں کے ساتھ چلا آؤں گا. لیکن شرف الدین, وہ اس مکان کو چھوڑتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے. اگر پیچھے کچھ ہو گیا تو؟ کچھ نہیں ہوتا یار, اور جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ کون سا رک جاتا ہے. ہم ہوں یا نہ ہوں, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اس نے کندھے اچکائے. میں بھی سوچنے لگا کہ میرے پریشان ہونے سے آنے والی آفت ٹل تو نہیں جائے گی. پھر پریشان ہونے سے فائدہ. اب ہم گھر کے قریب پہنچ چکے تھے. تایا گھر سے باہر کھڑے چاروں طرف دیکھ رہے تھے. شرف الدین کو میرے ساتھ دیکھ کر کھل اٹھے. آؤ بھائی آؤ, تم نے میری بڑی مشکل آسان کر دی. خیریت تایا, کیا ہوا؟ ارے بھائی ہونا کیا تھا, کچھ دیر پہلے ایک سسرالی رشتہ دار آئے تھے. ان سے اطلاع ملی کہ تمہاری تائی آ رہی ہیں. بس جی گھبرانے لگا. سوچا ذرا ٹہل لوں تو دل ٹھہر جائے. باہر نکلا تو سوچا اس طرف کو چہل قدمی شروع کر دوں. پھر خیال آیا کہ یہی راستہ تو اسٹیشن سے گھر کی طرف آتا ہے. راستے میں ہی مٹ بھیڑ ہو گئی تو کیا ہوگا. پھر سوچا دوسری طرف کو چل پڑوں. بس یہی سوچ رہا تھا, مگر اب تم لوگ آ گئے ہو تو اختلاج ہونے کا خدشہ کم ہو گیا ہے. آؤ اندر چلے آؤ. وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے. شرف الدین تایا کے پلنگ کے پاس پڑے مونڈھے پر جا بیٹھا. میں اماں والے کمرے میں چلا آیا. اماں ابھی تک جانماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی. انہوں نے سر ہلا کر میرے سلام کا جواب دیا. ان کی کھوجتی ہوئی نگاہیں میرے چہرے پر جمی تھی. میں نے منہ ہاتھ دھویا, پھر کمرے میں واپس چلا آیا. اب اماں فارغ تھیں. مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے انہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا تھا. پھر میں نے بادام نکال کر دکھائے. کھاؤ, اللہ بہتر کرے گا. میں نے بادام نکال کر کھانا شروع کر دی. اماں کھانے کا انتظام کرنے باہر چلی گئیں. میں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. پتہ نہیں کیوں میں بادام کھاتے ہی خود کو بہت چاقو چوبند اور صحت مند محسوس کر رہا تھا. ایک حوصلہ سا پیدا ہو گیا تھا. مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ اب واقعی وہ شیطان میرے قریب پھٹکنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, یہ ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا تھا. فقیر بابا نے تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا. میں سنہرے بابا سے بھی پوچھنا چاہتا تھا, مگر اب تو یہ امکان بھی نہیں تھا کہ اس سلسلے میں جلد ہی کچھ معلوم ہو سکے گا. یوں تو سادھو نے بھی مجھے بلایا تھا, مگر شرف الدین نے اسے ملنے کو منع کیا تھا. شرف الدین کا وہ بیان بھی بعید از قیاس نہیں تھا جو اس نے چچا کے بارے میں دیا تھا. اصولاً مجھے ہر پہلو, ہر امکان پر غور کرنا تھا. میں چاہتا تھا کہ میں اس سلسلے میں اماں سے بات کروں, مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان سے یہ کہنا ہی ممکن نہ تھا کہ وہ سادھو مجھ سے کیا کروا چکا ہے, اور جب تک یہ نہ بتایا جاتا وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی. گویا اس سلسلے میں کم از کم اماں سے مشورہ لینا بیکار ہی تھا. اب تو اس معاملے کو مجھے تنہائی دیکھنا تھا. یہ بھی بڑی بات تھی کہ شرف الدین اور خورشید چاچا میرا بھرپور ساتھ دے رہے تھے. اگر یہ دونوں ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں پھٹ پڑتا, ساری دنیا کو چینخ چینخ کر بتا دیتا کہ میں قاتل ہوں, اور پھر جو کچھ ہوتا اس کا اندازہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ معاملہ کنارے لگتا محسوس نہیں ہو رہا تھا. مجھے سب سے بڑی پریشانی تو یہ تھی کہ اپنی امروہہ والی حویلی کے بعد اب میں جس مکان میں منتقل ہونے والا تھا
اس میں بھی حویلی ہی کی طرح ایک شخص کی لاش دبی ہوئی تھی۔ کیا پتہ اس نوجوان کی بھی کوئی محبوبہ ہو، وہ بھی اس کے غم میں خودکشی کر لے، اور پھر میری آل اولاد کے ساتھ بھی یہی چکر شروع ہو جائے جو میرے ساتھ چل رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اب سے پہلے یہ خیال مجھے آیا ہی نہیں تھا۔ اب میں جوں اس بارے میں سوچ رہا تھا ویسے ویسے گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ مرزا سولت بیگ کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہو سکتا تھا۔ کیا پتہ کچھ ایسا چکر ان کے ساتھ بھی چلا ہو، کیا خبر وہ بھی میری طرح بے قصور ہوں۔ اور پھر رمزو چاچا، شرف الدین، اوف، دونوں کا کردار میرے ذہن میں گڑمٹ ہونے لگا۔ کیا رمزو چاچا نے ایسے ہی مرزا سولت بیگ کی مدد کی تھی؟ کیا وہ بھی خورشید چاچا کی طرح بے وجہ ہی اس معاملے میں ملوث ہو چکے تھے؟ کیا انہیں اسی پاداش میں قتل کیا گیا تھا؟ ہزاروں سوالوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ نہیں وقار الحسن، ایک سرگوشی سی سنائی دی، مرزا سولت بیگ تمہاری طرح بے قصور نہیں تھے، کسی شیطان صرف سادھو کے آلہ کار نہیں تھے۔ انہیں ان کی عیاشی کی پاداش میں سزا دی گئی تھی۔ وہ عیاش نواب زادے تھے۔ انہوں نے شکنتلا کو، پھر عصمت جہاں کو۔ میرا سر بری طرح چکرا گیا۔ میں تو ان چکروں میں الجھ کر پوری دنیا سے کٹ چکا تھا، پھر بھی گتھی سلجھنے کے بجائے الجھتی ہی جا رہی تھی۔